मोहम्मद वाले मोहम्मद के खिलाफ होगा बंदा पकड़ा जाएगा। हाँ, जब आले अली को हम तो हमारा तो नासबी पर करोड़ लानते हैं। हाँ, और नासबी सिर्फ वो है कि जो मौला आपके मुताबिक जो अमीरुल मोमिनीन को गालियां देता है, फकर वही जो उनकी खिलाफत को नहीं मानता, जो इनको खिलाफत को नहीं मानता वो क्या है? नानी लाना होता नहीं नहीं नहीं, नासबी है। नासबी है। तो तलहा और जुबैर को क्या करें? तो तलहा और जुबैर को क्या करें? आइमा अहले बैत अथार जो है ये मंसूस मिन अल्लाह है, मामूर मिन अल्लाह है, मिन जानिब अल्लाह है। अल्लाह की तरफ से ये मुंतखब है ये आइमा अथार जो है, या इनको अहले तशय्युअ ने अपने इज्मा से और अपनी बेहतरी के लिए मुंतखब किया। इन 12 के अलावा जो आते हैं आप उनको खुद दीनदार नहीं मानेंगे, उजाई कि उनको दीन का जिम्मेदार माना जाए। तो अहले सुन्नत ने खुदा के बनाए हुओं को खत्म किया है, खुदा के बनाए हुओं को खत्म किया है। सैयदना अली का तकर्रुर आका अलैहिस्सलाम ने कर दिया, ठीक है, आका अलैहिस्सलाम दुनिया से रुखसत हो गए। तो अगर आप इतनी बात तो मानते हैं कि हजूर के बाद राब्ता मुनक़ते हुआ है ना, हजूर की जिंदगी में तो नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। हम चलें फर्जी तौर पर मान लेते हैं कि मौला कायनात का तकर्रुर आका अलैहिस्सलाम ने कर दिया। फर्जी तौर पर क्यों मान रहे हैं भाई? अभी आपने कहा ना सर मैं फर्जी तौर पर क्या मान रहा हूँ? यानी बात ये कि समझने के गदीर लिए- खून पर मुहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथ में अली इब्ने अबी तालिब का हाथ लेकर कह रहे मन जी, कुंतु जी। मौला वफादारी मौला। मैं उसी तरफ- इसको फर्ज करेंगे आप? उस तरफ- इसको फर्ज करेंगे आप? सैयदना अली हो, सैयदना हसन हो, हुसैन हो, इमाम सज्जाद हो, कुरान की एक आयत में अब फंस गया हूँ। हाँ। मैंने अरबी पढ़ी, मैंने मंतक पढ़ी, मैंने फलसफा पढ़ा, कलाम अरब पढ़ा, जाहिली अदब पढ़ पढ़ के मैं बूढ़ा हो गया। हाँ। मुझे वो जबान समझ में नहीं आ रही। तो इमाम बाकर अलैहिस्सलाम ने आकर वो चुटके में मसला हल कर दिया। क्या चीज है उनके पास? वही है इलाही जो किताबुल हुज्जा में लिखा हुआ है। उनके पास ये हमने शुरू में कहा कि उनके पास वो इल्म है जो विरासतन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अरे अलैहि वसल्लम। वही इलाही किताब नहीं। हुज्जा में ये मैं समझा नहीं। फरिश्ते नाजिल होते हैं, अल्लाह दिल पे इल्का करता है, जी, जी, इल्हाम होता है हाँ बिल्कुल इमाम बाकिर सारे आइमा पे। ठीक हो गया। वही जो आपके नजदीक एक मिनट ठहर वो जो सुन्नत सर में मुझे बता था इन्होंने सूफिया यहाँ पे आना है। इमाम जाफर पर फरिश्ते 24 घंटे नाजिल हों, वो फरिश्ते के नाजिल होने से अपने आप को वाजिबुल इताअत कह रहे हैं। वो फरिश्ते के नाजिल होने से अपने आप को वाजिबुल इताअत कह रहे हैं। अभी आसमान और जमीन का ताल्लुक मुनक़ते हो गया मोहम्मद मुस्तफा के बाद, मोमिनों और आप बोले अहले बैत पे वही आ रही है। पहले तशय्युअ ये दावा करे कि उनके ऊपर वही इलाही हो रही है, कोई दीन नया आ रहा है, अली कोई नई शरीयत बना रहे हैं। कि मौला कायनात अगर कुरान की किसी आयत की शरह में ये फरमाए कि आदम को मैंने अपने हाथों से बनाया है, हाँ, तो मैं ये मान लूंगा, वो तो आयमा ने खुद फरमाया कि अली अल्लाह है, अली रब है, अली खालिक है, अली अल्लाह है, अली रब है, अली खालिक है। इसका कौन मुनकिर? अगर मुनकिर हो जाए तो रिसालत का मुनकिर हो जाए, अगर मुनकिर हो जाए तो रिसालत का मुनकिर हो जाए। पैगंबर की जात खुद मुख्तलफी हो गई सुन्नी शिया में। आप कह रहे हैं नहीं, आप कह रहे हैं साथ नहीं हुई। आप उनकी निस्बत से जो मिल रहा है, लगाई गई है। आपकी निस्बत से जो मिल रहा है, बनु हाशिम एक फर्द है, ठीक है, और उसने उनको भी लगाई है। समझा जाए। तो ये तहमतें किसने लगाई? आका जान पैगंबर पर तहमतें लगाई गई ये हैं। बिल्कुल लगाई। अली ने गर्दन क्यों उड़ाई? अली ने गर्दन क्यों उड़ाई? इन्होंने मुकदमा ये बनाया कि वो खुदा की मर्जी के बगैर बोलते ही नहीं, क्योंकि मासूम है। हाँ। जब अपनी मर्जी से बोलेंगे तो वो सब मासूम नहीं होंगे ना। इसको फिर मर्जी 24 से घंटे बोले- मासूम क्यों कह रहे हैं? जी, मैं- फिर ना कहे ना, अंबिया रोबोट होते हैं माज़अल्लाह, कि वो खुदा की मर्जी के बगैर ना कुछ कर सकते हैं, ना कुछ बोल सकते हैं, ना कहीं जा सकते हैं, ना कहीं आ सकते हैं। हमने ये तस्वर बना लिया। कुरान का अकीदा मगर इसमें मोहम्मद क्या है? मुस्तफा तो अल्लाह की मर्जी के बगैर कुछ नहीं कर सकते। जी, बहुत कुछ करते हैं, मसलन चलिए बता दीजिए, जी, बहुत कुछ करते हैं। मसलन चलिए बता दीजिए। पैगंबर इस्लाम ने जो कुरान हमको दिया है, क्या वो गैर वाज़े है? कुरान की आयत को समझते हुए सुए फहाम का एक बंदा शिकार हो गया है। हाँ। वो इमाम के पास जा रहा है, इमाम ने फरमा दिया कि इस आयत का ये मतलब है, तो काजी तो फिर इमाम हुआ। ये कुरान मुकम्मल नहीं था। तो कुरान बजाते ही मुगलक है, कुरान की बातें दुरुस्त नहीं है, कुरान की बातें दुरुस्त नहीं है। अगर कुरान वाज़े है ना और काजी है, तो खुदा की बात का एक ही मतलब होगा, खुदा छह गला नहीं करता। Conclude। एक भी मुशरिकीन मक्का में से भी बंदा दिखा जिसने आकर रसूल से कुरान की तफसीर सर एक भी ये जवाब सवाल है। हाँ, सवाल। वही मुशरिक ईमान लाने के बाद कुरान की तफसीरें पूछ रहा है, उससे पहले उमर फारूक बैतुल्लाह के पीछे खड़े होकर सारा कुरान समझ रहे हैं। कलमा पढ़ने के बाद बकरा समझ में नहीं आ रही, कलमा पढ़ने के बाद बकरा समझ में नहीं आ रही। यजीद उस सिस्टम का बराह रास्त हिस्सा ही नहीं था जो बहुत पहले से खराब हो चुका था। यानी मौला अली पे तबर्रा किया जाता रहा, मौला हसन को जहर दे दिया गया और बहुत सारे मामला होते रहे। तो यजीद बराह रास्त उस पूरी सिस्टम का हिस्सा नहीं था।
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 23 سالہ محنت کو کس طرح سے ایک دم فراموش کر دیا گیا اور مولا حسین کا گلا کاٹ دیا گیا. کربلا در حقیقت کیوں ہوئی؟ جب یزید آتا ہے تو یزید نعوذ باللہ من ذالک خلیفہ رسول بن کے وہاں بیٹھا ہوا تھا اور لوگ اس کو تسلیم بھی کر رہے تھے, لوگ صحابہ بھی اس کی بیعت بھی کر رہے تھے. آخری صحابی جو اس دنیا سے گئے ابو طفیل عامر بن واصلہ, تو 7 ہجری میں یا 110 3 اقوال ہیں. ٹھیک ہے, اب اس کا مطلب ہے 60 ہجری میں تو بہت سارے ہوں گے. بالکل. تو صحابہ اکرام کی موجودگی میں ایسا شخص دعویٰ کر رہا ہے میں نبی دین کا, ایک طرف یزید کی سیرت پڑھے اور ایک طرف بخاری کی روایات پڑھے تو آپ کو مماثلت بھی نظر آئے گی. ایک طرف یزید کی سیرت پڑھے اور ایک طرف بخاری کی روایات پڑھے تو آپ کو مماثلت بھی نظر آئے گی. جہاں تک انہوں نے وہ صحابہ کی بات کی تو وہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. اگر انہوں نے بیعت کر لی تو ہم اس کو غلط سمجھتے ہیں. عبداللہ ابن عمر خود ظاہر ان کا ایمان حسین ابن علی کے ایمان کے لیول پر نہیں تھا. بالکل ہم نہیں سمجھتے. صحابہ کی یزید کی بیعت کر لینا کوئی بڑی بات نہیں, یہ کہنا چاہ رہے ہیں. میں اس کو غلط سمجھتا ہوں. نہیں, نارمل بات ہے, نہیں غلط سمجھتا. بات نارمل ہے. اس لحاظ سے یزید جیسے بندے کی صحابی رسول کی بیعت کرنا آپ کے لیے نارمل بات ہے. میں اس پر حیران اس ایک لیے نہیں بندہ ہوں. صحابی اس پر حیران اس لیے نہیں ہوں. ایک منٹ ٹھہریں, میں کوئی درجہ نہیں دے رہا. نہیں, جو اہل سنت حضرات کے آپ نے بھی کچھ دیر پہلے درجہ دیے ہیں ان کو کہ صحابہ کا مقام ہم سے بہت بلند ہے. جماعت صحابہ جماعت صحابہ نا, جماعت صحابہ میں وہ آتے ہیں کہ نہیں, یزید نہیں بندے کو آتے ہیں جنہوں نے بیعت کی. پوری جماعت صحابہ چند فرد نہیں, کلی جماعت. اور جس طرح کی آپ بات کر اس میں اختلاف یہ ہو جائے گا کہ ہم رسول اللہ پر ایمان لانے والے سب کو صحابہ نہیں کہتے. ہم رسول اللہ پر ایمان لانے والے سب کو صحابہ نہیں کہتے. تو دین اس وقت بھی محفوظ تھا, آج بھی محفوظ. جس کو یہ سنت کہتے ہیں نا وہ اسوہ حسنہ ہے. دین کی شکل بگاڑنے والا یزید کیا بگاڑا؟ تخت پہ آ گیا. بگاڑا کیا؟ بگڑنے دیا نہیں گیا, وہ تو تیار تھا. یزید بن معاویہ سے متعلق کچھ حقائق ہیں اور کچھ فضولیات ہیں. ہم ان بنیادوں پر بات کریں جو تاریخ کے ہاں مسلم. فضولیات یزید کے متعلق یعنی کہ وہ سنی سنائی روایتیں ہیں نا, وہ تو آل محمد سے متعلق بھی. اچھا آپ تھوڑا یزید کو اچھا سمجھتے ہیں. ہمارے یہاں تو آیت الکرسی ابو ہریرہ کو ابلیس دینے آ گیا تھا. سر ایک منٹ, وہ ان کے ہاں آیا ہوگا, ہمارے یہاں نہیں آیا. میں یہ بات کر رہا ہوں, شیطان شیعوں کے پاس نہیں آتا. شیطان سب کے پاس ہے. لوگ تو بولتے ہیں شیطان ہے شیعہ کے پاس. محرم الحرام میں ہم دیکھتے ہیں کہ اہل تشیع حضرات اپنی قمیضیں اتار کر اپنے سینوں پر چھریاں مار رہے ہیں اور یوں ننگ دھڑنگ دکھا رہے ہیں. بے پردگی پھیلائی جا رہی ہے. مائیں بہنیں چوک چوراہوں میں کھڑی ہوئی دیکھ رہی ہیں, ان کے سر بھی ننگے ہیں اور یہ تمام تر معاملات ہو رہے ہیں. سینوں پر چھریاں ماری جا رہی ہیں, سینہ کوبی کی جا رہی ہے, چھوٹے چھوٹے بچوں کو گرم کوئلوں پر لٹایا جا رہا ہے. محمد والے محمد نے یہ کہاں فرمایا ہے؟ ایک ہے جو محمد والے محمد نے فرمایا ہے اور ایک وہ حال ہے جو ہم کر رہے ہیں. دونوں میں بڑا فرق ہے. یہ دین نہیں ہے. جو ہم کر رہے ہیں وہ تو سارا دین نہیں ہے نا. جو ہم کر رہے ہیں وہ تو سارا دین نہیں ہے نا. باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ ایک بیٹ بنا کر ماتم کیا جاتا ہے, چھریوں کو یوں پکڑا جاتا ہے, یوں پیچھے لاتے ہیں اور پھر تھوڑی دیر کے بعد تیرا پرسا ہو گیا. ارے ابراہیم حسین میں حجر سے ہی دیکھیں, ایک چیز ہے کہ زنجیر زنی کرنا غم میں, اس دونوں چیزوں کو جدا کرنا چاہیے بطور غم میں, اور ایک ہے اس کو فیشن بنا کے کرنا جیسے آپ کہہ رہے ہیں. فیشن بنا, سر غم میں بھی زنجیر زنی جائز نہیں. ٹھیک ہے نا, یہ آپ کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ بتا دیں, آل محمد سے روایت دکھا دیں. ٹھیک ہے, آیت میں روایت دکھا دیں. ٹھیک ہے, آیت میں روایت دکھا دیں. چونکہ آپ کے ہاں روایت ایک ملتی ہے کہ کربلا میں ظافر جن آیا تھا. اور امام شافعی کا یہ منہج ہے. امام شافعی کون ہے؟ کون ہے؟ آپ کے لیے آپ دیکھیں گفتگو کیا ہو رہی ہے, آپ اس کی ہیٹ ذرا محسوس کیجئے. احمد نصیر آفیشیل کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کی اپڈیٹس مل سکیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم وصلی علیک لی خمسۃ اطفی بہا حر الوبا الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ. دنیا بھر کے تمام ممالک, شہر و دیہات, گلیاں بازار, کوچہ و مینار, الغرض کونے کونے اور چپے چپے میں جہاں جہاں بھی اس وقت ہم کو سنا اور دیکھا جا رہا ہے, ان تمام ہی ناظرین کو ڈاکٹر احمد نصیر کی جانب سے انتہائی محبت, خلوص, ادب, احترام اور افسوس کے ساتھ
अस्सलाम वालेकुम। मुहर्रम उल हराम का चांद नज़र आ गया, यतीमी का चांद नज़र आ गया, घर से बेघर होने का चांद नज़र आ गया। नाज़रीन, हमने ये चांद अपने घरों की छतों पर देखा, और जिस वक्त हमने ये चांद अपने घरों की छतों पर देखा तो हमारे यहाँ इत्मीनान था, आसूदगी थी। मगर जो चांद थे मोहम्मद के चांद, मोहम्मद के प्यारे, मोहम्मद के नवासे, उन्होंने ये चांद अपने घरों में नहीं देखा। उन्होंने मुहर्रम का ये चांद जंगलात में देखा। 61 हिजरी मुहर्रम का ये चांद उन्होंने बियाबान में देखा। मुहर्रम उल हराम के हवाले से खसूसी इल्मी टाकरा लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और तमहीदी गुफ्तगू भी करना चाहता हूँ। और फिर मैं उलमाए किराम जो मोअज़्ज़ज़ उलमाए दीन हैं, उलमाए हक़ हैं, आज इस इल्मी टाकरे में मौजूद हैं, तशरीफ़ फरमा हैं, उनका मैं तारुफ भी कराऊँगा। मगर उससे पहले मैं बताता चलूँ कि इमाम अली मकाम सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और इनकी आल पर, यानी मोहम्मद की आल पर गिरिया उजारी करना दरअसल इबादत है। दर हकीकत मोहम्मद वाले मोहम्मद पर गिरिया करना इबादत है। चूँकि मोहम्मद और आले मोहम्मद पर जब गिरिया किया जाता है, बल्कि मैं यूँ कहूँ तो दुरुस्त होगा कि ये गिरिया जब अल्लाह की याद में किया जाता है, रब की याद में किया जाता है, तो रब अता करता है। और जब रब के महबूब की याद में किया जाता है तो वो बलाओं को दफा करता है। और जब महबूब के महबूब की याद में किया जाता है तो वो दुखों को रफा करता है। तो दर हकीकत आले मोहम्मद पर रोना और गिरियाजारी करना अज खुद दुखों और बलाओं को रफा करने के मुतादिफ है। नाज़रीन किराम, मैं आज के इस इल्मी टाकरे में जो मोअज़्ज़ज़ उलमाए दीन हैं उनका तारुफ कराने वाला हूँ। चूँकि हमने पिछली जो हमारी नशिस्त थी और जो हमारा इल्मी टाकरा था वो आपने देखा, और आज उसी इल्मी टाकरे की एक कड़ी हम कड़ी से मिला रहे हैं। हमारे साथ मौजूद पिछले इल्मी टाकरे में थे अल्लामा मोहम्मद तलहा अलवी, और वो इल्मी टाकरा आपने मुकम्मल देखा, मुकम्मल जो मुबाहिसा था आपने देखा, और उनके साथ जो शख्सियत थी वो भी आपने सुनी और देखी। मगर आज हमारे पैनलिस्ट जो हैं वो तो अहले सुन्नत की नुमाइंदगी कर रहे हैं अल्लामा मोहम्मद तलहा अलवी, मगर उनके साथ जो हैं उन्होंने हमें बहुत मोहब्बत से नवाजा, बहुत कदर की। अल्लाह तबारक व तआला इनको सलामत रखे, और जो मेरे दिल में इनके लिए कदर थी, मोहब्बत थी, वो बहुत बढ़ चुकी है, औज पर है। चूँकि ये अगर कहूँ तो बिल्कुल दुरुस्त होगा, ये बिलखुसूस हमारे लिए इस इल्मी नशिस्त के लिए, इल्मी पॉडकास्ट के लिए मुहर्रम के इस अशरे में करबला से, इराक से डायरेक्ट पाकिस्तान तशरीफ लाए हैं। अल्लाह इनको सलामत रखे। मेरी मुराद अल्लामा हाफिज सैयद असगर अली नकवी नजफी तशरीफ फरमा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्लामा साहब मिजाज ग्राम बखैर, अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी तबीयत ठीक है, खैरियत से? अल्लामा साहब आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत ठीक है आपकी? आपका बहुत शुक्रिया, कदरदान हूँ। आपने इस क्रूशल टाइम में वक्त अता फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला आपको सलामत रखे। और आज इल्मी टाकरा होने जा रहा है हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। अल्लामा साहब आप जानते हैं, और आपको खुशामदीद कहता हूँ हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। आपकी इजाज़त हो तो मैं इस इल्मी टाकरे का, क्योंकि हमारे इल्मी टाकरे में मौजू नहीं होता, हम सवालात किया करते हैं। वो सवालात जैसे ही ख़त्म होता है फिर अगला सवाल उलमा की खिदमत में रखते हैं। आपकी इजाज़त हो अल्लामा साहब तो मैं सवाल आपकी खिदमत में रखना चाहूँ। अल्लामा साहब इजाज़त हो तो हमने एक इल्मी टाकरा पिछले दिनों हमारे इल्मी नशिस्त थी, हमने रखी, कुरान फहमी पर गुफ्तगू हुई और सूरह तहरीम को लेकर हमारी बहस तूल पकड़ गई। मगर आज जो इस पॉडकास्ट में, इस इल्मी टाकरे में, इल्मी नशिस्त में पहला सवाल मैं आप हजरात की खिदमत में रखना चाहता हूं, वो है आइमा अत्हार, आइमा मासूमीन, आइमा अहले बैत अत्हार अलैहिमुस्सलाम। मुझे बताइए अल्लामा साहब, सबसे पहले आपकी खिदमत में सवाल रखता हूं और उसी सवाल का जवाब फिर अल्लामा साहब आप देंगे जो तरीक़ाकार है कि आइमा मासूमीन, आइमा अहले बैत अत्हार जो हैं ये मनसूस मिन अल्लाह है, मामूर मिन अल्लाह है, मिन जानिब अल्लाह है। अल्लाह की तरफ से ये मुंतखब हैं, ये आइमा अत्हार जो है, या इनको अहले तशय्युअ ने अपने इज्मा से और अपनी बेहतरी के लिए मुंतखब किया? ज़रा बिस्मिल्लाह कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरुन नासिरिन व मुईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ला शक वला रैब कि आइम्मा अहलुल बैत सल्लल्लाहु अलैहिम अजमईन को अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से मुंतखब फरमाया है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला मनसूस मिन अल्लाह है व मंसूब मिन अल्लाह है।
اگر ہم اس چیز کو تسلیم نہ کریں تو خدا کا نظام ہدایت برقرار نہیں رہتا، اللہ کی حجت تمام نہیں رہتی، اور دین مبین اسلام غیر ذمہ دار افراد کے ہاتھوں میں ماننا پڑے گا، اور کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ سنت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج محفوظ ہے یا نہیں ہے۔ لہٰذا اہل تشیع کو، اہل تسنن کو، کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ دین میں ایک حرف کا بھی اضافہ کریں اور اس کو بطور دین قبول کریں۔ لا ریب۔ اگر یہ آپ کہتے ہیں کہ اہل تشیع نے کیا ہے اور کسی وجہ سے کیا ہے تو پھر وہ مذہب حقہ نہیں رہے گا، اور اگر اہل سنت نے خدا کے بنائے ہوں کو ختم کیا ہے تو وہ بھی اب مذہب حقہ نہیں رہیں گے۔ ہمارا یہ عقیدہ بھی ہے، اس کے اوپر دلائل بھی ہیں، اور سب سے بہترین اگر اہل سنت نے کیا ہے یا اہل سنت کر چکے ہیں؟ اگر فی الحال چونکہ بحث ہو رہی ہے، بحث اور الزام کے بیچ میں ہمارا یہ اعتقاد ہے کہ انہوں نے بنو ہوں کو، جن کو اللہ نے منتخب فرمایا، تسلیم نہیں کیا۔ اہل سنت ٹھیک ہے۔ ایک چیز ہے کہ وہ انہیں مانتے ہیں اپنی عقیدت کے مطابق، جس کا جو حصہ بنتا ہے وہ اپنے اعتقاد کے مطابق مانتا ہے، بعض تو مانتے بھی نہیں ہیں، ایسے بھی گروہ ہیں نہیں، یہ آل محمد کا حصہ کیا جانے۔ ہاں، تو بعض تو وہ ہیں جو اصلاً تسلیم ہی نہیں کرتے، حتیٰ صحابہ کرام جو ان کے مقابل آ جائیں تو صحابہ کی رائے کو لیتے ہیں، اہل بیت کی فرمان کو نہیں لیتے، تو ہیں بعض ایسے۔ لیکن میں ایک اچھے طبقے کی اگر نمائندگی کروں تو وہ ان کو منسوب من اللہ نہیں مانتے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں آئمہ معصومین جو ہیں، آئمہ معصومین معصوم بھی نہیں مانتے، معصوم بھی نہیں، اگر معصوم مان جائیں تو منسوب خود بخود مان جائیں، معصوم ہی تسلیم نہیں کرتے، کیونکہ دیکھیں جنبہ عصمت آئے گا ہی اس کے اوپر جس کو اللہ نے انتخاب کیا ہے۔ جی ہاں، اگر وہ معصوم نہیں ہے تو پھر دوسری بحث ہی ختم ہو جائے گی، لہٰذا اہل سنت اس چیز کو تسلیم نہیں کرتے، اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ وہ اشتباہ پر ہیں، غلطی پر ہیں، ان کو یہ تسلیم کرنا چاہیے، ورنہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ سابقہ انبیاء صلوات اللہ علیہم اجمعین، جن کا دین ختم ہو، جن کی شریعت ختم ہونے والی تھی، جن کی کتابیں ایک محدود مدت کے لیے رہنما تھیں، اور جن کی رسالت اور نبوت آفاقی بھی نہیں تھی، اور وہ تمام مسائل کا حل نہیں رکھتی تھی، ایک محدود مدت کے لیے رکھتی تھی، بعد میں ایک نئے نبی نے آ کر یا نئے رسول نے آ کر تجدد کرنا تھا، تجدید کرنی تھی، اور مسائل انسانی کو حل کرنا تھا، وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ نظام الہی برقرار ہے، جی ٹھیک ہے، جی۔ لیکن جب جس کی شریعت آفاقی ہے، جس کی شریعت پوری کائنات پہ ہے، اور جس کو کتاب وہ عطا کی گئی کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اور جس کی شریعت حلال محمد حلال الی یوم القیامہ و حرام محمد حرام الی یوم القیامہ ہے، اس کے بچاؤ کو کوئی انتظام نہ ہو، اور اس کے بعد اگر کوئی معصوم موجود نہیں تھا تو بعد کے حالات بھی آپ کے سامنے ہیں کہ کیا ایسے افراد کے پاس آپ سمجھتے ہیں کہ شریعت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے ہاتھوں میں چھوڑ دیا جائے گا؟ تو ہمارا موقف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امام علی علیہ السلام کو پہلے امام کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نائب و خلیفہ بلا فصل کے طور پر منتخب فرمایا۔ ان کا اعلان خم غدیر میں ہوا، جس کا کوئی منکر نہیں ہے، خم غدیر پہ ہوا، اور پھر یہ امامت ان کی نسل میں چلتی رہی۔ اس سے پہلے اس سے بڑی بات بھی تبوک میں ہو چکی تھی نا۔ دیکھیں جو غدیر خم تو بات کا واقعہ ہے، تبوک تو پہلے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی جو خلافت ہے، اس کا اعلان بارہا ہوا ہے، بارہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے اس مقام کو کا تعارف کروایا لوگوں کو۔ یہ نہیں ہے کہ نبی کریم نے اچانک صرف خم غدیر پہ، خم غدیر پہ سب سے بڑی حجت تمام ہوئی، یعنی آپ سمجھے کہ آفیشل اعلان جس کے اوپر نبی کریم نے یہ بھی فرمایا کہ ہر موجود غائب تک یہ پیغام پہنچا دے، ہر حاضر غائب تک پیغام پہنچا دے، ہر باپ اپنے بیٹے تک یہ پیغام پہنچا دے۔ یہ خم غدیر پہ یہ سلسلہ ہوا، اور ان کا بازو بلند کر کے باقاعدہ فرمایا کہ من کنت مولاہ فہذا علی۔ اہل سنت اس جملے کو تسلیم کرتے ہیں، البتہ ان کے معنی قرآن کی آیت پڑھی جاتی ہے الیوم اکملت لکم دینکم، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، یہ اس کے بعد کہتے ہیں کہ نازل ہوئی، ٹھیک ہے، یعنی اس سے پہلے قرآن مکمل نہیں تھا۔ قرآن مجید دیکھیں، قرآن مجید کی آیات جو ہیں وہ تو اس موقع پہ بھی نازل ہوئی، اس کے بعد بھی نازل ہوئی۔ میرا یہی سوال ہے نا کہ قرآن مکمل نہیں تھا، اس کے بعد نازل ہوئی، خم کے بعد قرآن مکمل ہو گیا نا۔ قرآن کی دین کی بات کر رہے ہیں، قرآن مجید کی آیات اس کے بعد بھی نازل ہوئی،
یہ خود اعلان کے بعد آئی ہے یہ ٹھیک۔ الیوم اکملت لکم دینکم صحیح۔ واتممت علیکم نعمتی، یعنی فوری طور پہ وہی آئی ہے وہی اعلان ولایت کے بعد، اعلان ولایت کے ٹھیک۔ بعد، اور کہا کہ آج کے دن دین مکمل ہو گیا، یعنی وہ کامل۔ اساس اور بنیاد جس کے اوپر دین کی بقا قائم ہے وہ علی تھے، وہ علی ابن ابی طالب کی ولایت ہے، وہ عصمت و طہارت کے پیکر علی ابن ابی طالب اور ان کی اولاد اطہار کی امامت ہے کہ جس کے اوپر دین مکمل ہو گیا، یعنی دین کا ابلاغ بھی ہو گیا اور دین کی بقا کا نظام بھی ہم نے دے دیا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ ان کی صورت میں باقی رہے گا۔ ہاں، یہ ہمارا موقف ہے کہ ان کی شکل میں یہ دین مبین اسلام ہمیشہ باقی رہے گا۔ اسی مطلب کی بہت ساری حدیث جو ہیں جو اس مطلب کو تقویت دیتی ہیں، جی۔ بلو یہ لفظ نہ ہوں جی۔ لیکن اسی مطلب کو تقویت دیتی ہیں، وہ اہل سنت کے مصادر کے اندر بھی موجود ہے، ٹھیک ہے، اور جس کے اندر جو ہے وہ کہیں 12 خلفاء کے نام ہیں، کہیں 12 امیروں کے نام ہیں، جی، اور کہیں 12 رجل کے نام ہیں، اور یہ ہے کہ کلہم من قریش، وہ سب کے سب قریش میں سے ہوں گے، اور یہ 12 کا جو عدد ہے وہ مکمل نہیں ہوتا کسی بھی محدث و مفسر و مؤرخ کے مطابق جب تک ان 12 کے اوپر تطبیق نہ کی جائے، ٹھیک، کیونکہ ان 12 کے علاوہ جو آتے ہیں آپ ان کو خود دیندار نہیں مانیں گے، اجائی کہ ان کو دین کا ذمہ دار مانا جائے۔ صحیح ہے، بالکل صحیح۔ جو اگر یعنی 12 کی آپ کوئی کی گفتگو سے جو استنباط ہے اور جو میں نے اخذ کیا ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے یہ فرمایا کہ اہل بیت اطہار جو ائمہ معصومین جو ہیں یہ منصوص من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے ہیں، چونکہ نبی نے منتخب کیا، اور نبی اپنی مرضی سے تو کچھ نہیں کرتے، آپ کا یہ بھی عقیدہ ہے؟ جی جی بالکل، نبی اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتے۔ میرا عقیدہ نہیں، قرآن مجید کی آیت، قرآن مجید کی آیت ہے کہ نبی ما اپنی محمد الا رسول کے اس کی پوری زندگی رسالت کی زندگی ہے، اور ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اس کی ہر نطق وحی الہی ہے۔ اور تیسری چیز جو عرض کرنی ہے، ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، تیرے تو ید مبارک سے جو ضرب لگتی ہے وہ ہم لگاتے ہیں، اور بھی بہت ساری آیات ہیں، بالکل ٹھیک۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لو تقول علینا بعض الاقاویل، اگر ایک حرف بھی ہمارے اوپر وہ کہے جو ہم نے نہیں کہا تو ہم مواخذہ کریں گے، بالکل صحیح۔ ان کی تو اول سے لے کر حتیٰ یقظہ و نوم بھی اللہ کی مرضی میں ڈلی ہوئی ہے، لفظ تو بہت بعد کی بات ہے، ان کا سونا جاگنا، ان کی ایک لمحہ جو ہے وہ مرضی الہی پر، مرضی الہی، تبھی تو وہ مقتدا و پیشوا و اسوہ ہیں۔ ظاہر ہے پھر جو ائمہ اطہار انہوں نے معصومین جو منتخب کیے وہ بھی تو اللہ کی مرضی تھی نا، بے شک، ہاں۔ بالکل ٹھیک ہے، آپ نے جواب دے دیا۔ علامہ صاحب یہی سوال آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں، ائمہ اطہار منصوص من اللہ ہے، معمور من اللہ ہے، قرآن کی آیات سے استدلال کیا اور بہترین گفتگو فرمائی، کیا سمجھتے ہیں اس حوالے سے بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ وہ شکریہ ڈاکٹر صاحب، ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم آغا سید علی اصغر نقوی صاحب کی قربت میں بیٹھ کر لب کشائی کی جسارت کر رہے ہیں۔ جہاں تک آپ نے سوال کیا، بنیادی بات یہ کہ اہل تسنن کے، جیسا کہ آغا بھی جانتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کے بعد اہل تسنن کا یہ عقیدہ ہے کہ آسمان سے رابطہ منقطع ہو گیا ہے، اب اللہ تعالیٰ انسانوں کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے آسمان سے کسی کو منتخب کر کے نہیں بھیجے گا۔ ٹھیک ہے، اس پر ہم آیت ختم نبوت بھی پیش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کو خاتم النبیین کہا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ اس آیت کے تحت آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر نبوت مہر ثبت ہو گئی ہے، اور اسی کے اگر ہم ذیل میں حدیث رسول کا بھی ریفرنس لیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا من لم یبق من النبوۃ الا المبشرات، کہ نبوت اپنی اصل کے لحاظ سے ختم ہو گئی ہے، اگر کچھ باقی رہ جاتا ہے تو وہ مبشرات ہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا وہ کیا ہیں؟ آقا علیہ السلام نے کہا کسی نیک بندے کو کوئی خواب آ جائے۔ اب اتنا ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر کچھ رہنمائی ہے بھی تو کسی کو کوئی خواب آ جائے، اور وہ بھی ظنی ہے، لیکن وہ امت پر حجت تو نہیں ہے، نہیں حجت نہیں ہے، وہ اس کا ذاتی مسئلہ ہے۔ تو یہ ہمارا مختصر سا بنیادی مسئلہ ہے اور عقیدہ ہے کہ ختم نبوت آقا علیہ السلام پر ہو گئی ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے جس سلسلے کا آغاز سیدنا آدم سے کیا تھا، جی، رسالت مآب پر اس کا اختتام ہو گیا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں اللہ کی آخری حجت قرآن مجید کی شکل میں دے دی ہے، اب قیامت تک کے لیے فائنل اتھارٹی قرآن مجید ہے، اسی سے بات شروع ہوگی، اسی پہ بات ختم ہوگی، اور قرآن مجید خود اپنی یہ حیثیت منواتا ہے کہ میں قاضی ہوں، میں فرقان ہوں، میں اختلافات کا فیصلہ کرتا ہوں، میں مہیمن ہوں۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ ائمہ اہل بیت اطہار پر کروڑوں درود و سلام،
وہ ہمارے سروں کا تاج ہیں، بے شک۔ اور ہم تھوڑے بہت تفضیلی بھی ہیں اور فتوی برداشت کرتے ہیں۔ وہ امام الاصحاب ہیں، امام الاولیاء ہیں، امام الاوصیاء ہیں، لیکن انتصاب اور انتخاب کے لحاظ سے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ہدایت کے لیے کسی کو منتخب نہیں کیا، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اچھا جی جی نہیں، انہوں نے تو باقاعدہ قرآن کے آیات سے استدلال ہاں، میں کیا۔ اسی کی طرف آ رہا ہوں نا کہ اسی عنوان سے جب ہم ختم نبوت پر بات کریں گے کہ اگر تو ابھی بھی راستہ کھلا ہے تو رسول اللہ پہ بند کیا ہوا ہے؟ وہ تو نبی آنا بند ہو گیا۔ ہاں، میں اسی کی طرف آ رہا ہدایت کے لیے ہوں۔ آئمہ تھا۔ نبی آنا بند ہوا ہے، چونکہ قبلہ نے فرمایا نا کہ ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے آئمہ کو چنا۔ تو بنیادی بات یہ ہے کہ جیسا کہ آیات بھی قبلہ نے تلاوت فرمائی، الیوم اکملت لکم دینکم، کہ رسول اللہ پر دین مکمل ہوا، اللہ کی نعمتیں مکمل۔ ابھی ہم شان نزول پہ نہیں جا رہے، قرآن کے متن پر جا رہے ہیں کہ دین مکمل ہو گیا، ہدایت مکمل ہوگی، نعمتیں تمام ہو گئیں۔ اور خطبہ حجۃ الوداع پہ آقا علیہ السلام نے فرمایا نا کہ جو یہاں پر موجود ہیں وہ غائبین تک میرا پیغام پہنچا دیں۔ تو جو اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم سے اس سلسلے کا آغاز کیا تھا رسول اللہ پر، وہ اختتام پذیر ہو گیا نا۔ تو اب قیامت تک کے لیے دین کا مرکز و محور، دین کا تنہا ماخذ وہ رسول اللہ کی ذات والا صفات ہے۔ اللہ کی منشا و مراد کو حاصل کرنے کا جو راستہ ہے، ذریعہ ہے، وہ رسول اللہ کی ذات والا صفات ہے۔ تو وہیں سے میں بات کا آغاز کر رہا ہوں کہ رسول اللہ پر نبوت تو بند ہو گئی ہے، اب نبوت پھر ہے کیا؟ نبوت آتی کہاں سے ہے اور نبوت کے مقاصد کیا ہیں؟ پھر آقا علیہ السلام رسول بھی ہیں، تو قرآن نبی اور رسول میں جو فرق کرتا ہے اس کو بھی ہم دیکھا جائے گا۔ تو وہی بات بنیادی ہے کہ مسئلہ یہاں پر امامت یا نبوت کا نہیں، مسئلہ ہے کہ مخاطبہ الہی پہ مہر لگ گئی ہے، آسمان سے رابطہ اور بخاری کے اندر غالباً روایت بھی ہے سیدہ ام ایمن کی کہ وہ آقا علیہ السلام کے وصال پہ رو رہی تھیں، تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جانے کا دکھ ہے؟ فرمایا وہ تو دکھ ہے ہی، بنیادی دکھ یہ ہے کہ آسمان سے رابطہ منقطع ہو گیا۔ آسمان سے رابطہ منقطع ہو گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد۔ رحلت کے بعد تو اپنی زندگی میں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو منتخب کر دیا جانشین، کہاں؟ غدیر خم میں۔ ہاں، اسی کی طرف ہم آ رہے ہیں۔ تو علی کی جو بھی آل ہے جی جی ان کا اسی طرح سے وہ جی میں اسی کی طرف آ رہا ہوں کہ آگے وہ پھر روایات کی طرف بات جائے گی کہ سیدنا علی علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق اس طرح کی جو روایات ان کے فضائل پر مبنی ہیں، ان کے محل پر گفتگو ہونی چاہیے، اس کا پس منظر کیا ہے، ان روایات کی پوزیشن کیا ہے، وہ پھر ایک الگ موضوع قبلہ کہیں گے تو ہم اس پر بھی بات کر لیں گے کہ عقائد و نظریات کے باب میں کس درجے کی دلیل قابل قبول ہے، اس کے لیے قرآن کو کیا حیثیت حاصل ہے، احادیث کو کیا حیثیت حاصل ہے، اس پہ پھر ان روایات پر بھی بات ہو جائے گی تو وہ موقف سامنے آ جائے گا کہ سیدنا علی علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق چاہے وہ مثل ہارون والی روایت ہو یا اس کے علاوہ مولا کائنات کی افضلیت پر بعض روایات ہو یا خم غدیر والی جو روایت ہے اس پر بھی بات ہو جائے گی کہ اس کا محل کیا ہے اور کس ذریعے سے آقا علیہ السلام کی یہ بات ہم تک پہنچی ہے، وہ خود محل تدبر ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، نہیں میں ایکچولی جو سوال آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ کا یہ کہنا ہے کہ آسمان اور زمین کا تعلق منقطع ہو گیا، مگر آقا اپنی زندگی میں ہی علی کو جانشین مقرر کر رہے ہیں۔ جی تو اب علی کی جو بھی آل ہے وہ بھی اسی طرح سے جانشین ہے جس طرح سے محمد مصطفیٰ حسین کے لیے فرما رہے ہیں، حسین منی وعنا من الحسین۔ اسی پہ بات کر لیتے ہیں کہ سیدنا علی کا تقرر تو آقا علیہ السلام نے کر دیا۔ راجہ بالکل کاؤنٹر کر سکتے ہیں جی ہاں، جہاں آپ کو اختلاف ہے کاؤنٹر کر سکتے ہیں۔ پہلے ان کی بات مکمل سن لوں تاکہ یہ نہ ہو کہ آدھے موقف میں بات کروں، اس لیے میں ان کا موقف پہلے سن۔ سیدنا علی کا تقرر آقا علیہ السلام، جو میں نے آسمان سے رابطہ منقطع ہو گیا، سیدنا علی کا تقرر آقا علیہ السلام نے کر دیا۔ ٹھیک ہے، آقا علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو گئے، تو اگر آپ اتنی بات تو مانتے ہیں کہ حضور کے بعد رابطہ منقطع ہوا ہے نا، حضور کی زندگی میں تو نہیں ہوا، بالکل نہیں ہوا، تو ہم چلیں فرضی طور پر مان لیتے ہیں کہ مولا کائنات کا تقرر آقا علیہ السلام نے کر دیا۔ فرضی طور پر کیوں مان رہے ہیں بھائی؟ ابھی آپ نے کہا نا سر، میں فرضی طور پر کیا مان رہا ہوں؟ یعنی یہ کہ غدیر خم پر محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہاتھ میں علی ابن ابی طالب کا ہاتھ لے کر کہہ رہے ہیں من کنت مولا وفادار مولا، اس کو فرض کریں گے آپ؟ اسی طرف آ رہا ہوں کہ بات سمجھنے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اگر اس کو مان لیں کہ رابطہ منقطع ہوا ہے وفات کے بعد، آقا علیہ السلام کی رحلت کے بعد، پہلے تو رابطہ چل رہا ہے، آقا علیہ السلام نے مولا کائنات کا تقرر کر دیا، ٹھیک ہے، اب بعد میں تو آپ قائل ہے نا، یہ کہہ رہا ہوں اب علی جس کا تقرر کر رہے ہیں وہ بھی محمد کر رہے ہیں،
میں اس کی طرف آ رہا ہوں. رابطے کا امامت کے ساتھ کیا تھا؟ ہاں اس کا تعلق یہ ہے کہ تشیع کے اگر یہ عقیدہ نہیں ہے کہ ائمہ اہل بیت اطہار پر غیر تشریعی وحی نازل ہوتی ہے، جس کو ہم کشف و الہام سے بھی تعبیر کرتے ہیں، یعنی کہ ائمہ اہل بیت اطہار نے دین کی جو خدمت کی ہے، دین کی جو شرح و وضاحت کی ہے، وہ ہمارے فقہا کی طرح ان کا اجتہاد نہیں ہے، وہ خدا کی پروٹیکشن میں ہے. خدا ان کے دل پر القاء اور الہام کرتا ہے، اور وہ محفوظ الہام ہے، وہ ہمارے صوفیاء والا الہام نہیں ہے. اس سینیریو میں نے بات کی کہ رابطہ آج بھی جاری و ساری ہے. یہاں سے بات سٹارٹ ہوئی ہے کہ ختم نبوت کے بعد رابطہ کھلا ہوا ہے. کلیش تو نہیں بنتا کبھی، اس کے ساتھ کوئی ٹکراؤ نہیں. دیکھیں ختم نبوت، میں عرض کروں ختم نبوت کی بات کو امامت کے ساتھ نہیں کر کے یہ کرنا کہ نعوذ باللہ یہ تاثر دینا کہ یہ عقیدہ ختم نبوت کے خلاف ہے. میں پہلے عرض کر دوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دین ختم ہو چکا، مکمل ہو چکا. میں نے اسی لیے عمدن اور متوجہ ہونے کے بعد حلال و محمد حلال الی یوم القیامہ، حرام و محمد حرام الی یوم القیامہ. صحیح. دوسری چیز جو میں نے عرض کی وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت بھی ختم ہوگی. جس پر نبوت ختم ہوئی آٹومیٹک رسالت بھی ختم ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول بننے کے لیے پہلے نبی بننا ضروری ہے. جب نبوت ہی نہیں سرے سے، رسالت خود خود ختم ہوگی. ٹھیک ہے، یہ تو دونوں ختم ہوگی. اب یہ تعلق جو بھی فرمائیں گے وہ ایک الگ چیز ہے. تیسری چیز جو عرض کرنے کا مقصد ہے، نبی کریم کے بعد وحی الہی ختم ہو گئی. ٹھیک ہو گیا. اب ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ امیر المومنین پر کوئی وحی نہیں آتی، سیدہ کونین پر کوئی وحی نہیں آتی، حسنین کریمین پر کوئی وحی نہیں آئی، کوئی شریعت نئی نہیں آتی. اما رہی بات جس کو آپ یہ الہام کہہ رہے ہیں، کشف کہہ رہے ہیں، اس کے بطلان پہ تو کسی کے پاس دلیل نہیں ہے. اب تو بزرگوں کو بھی لوگ مان جاتے ہیں اگرچہ ان کے نزدیک اس بات پہ کوئی دلیل نہیں ہے. دوسری بات، قرآن مجید میں لفظ وحی، اگر آپ کو لفظ سے مسئلہ ہے، قرآن مجید میں لفظ وحی تو ان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم اوحی ربک الی النحل، اللہ تعالیٰ نے شاید کی مکھی کی طرف بھی وحی کی ہے، حضرت موسیٰ کی والدہ کی طرف بھی وحی کی. وہ واجب الاطاعت نہیں ہے. وہ آپ واجب الاطاعت ہوں یا نہ ہوں، فی الحال لفظ وحی کی آپ بات کر رہے ہیں کہ وحی منقطع، وحی منقطع نہیں. بات اطاعت کی بھی ہے نا، وحی کا تعلق اطاعت کے ساتھ ہے. دیکھیں اطاعت کے اوپر تو ہمارے پاس الگ سے دلیل موجود ہے. ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کو لفظ وحی سے مسئلہ ہے تو پھر یہ تو آپ کو ان مسائل کو بھی حل کرنا وحی سے نہیں ہے. آپ کو مسئلہ اطاعت سے. اب ہم اطاعت پہ آتے ہیں. اگر آپ کو مسئلہ اطاعت پہ کہ نبی اطاعت سے، اختلاف اطاعت سے، مجھے آپ کا موقف اس لیے نہیں سمجھ آیا، بات کریں گے تو کچھ سلجھے گی نا. اصلاً مجھے ان کا موقف اس لیے نہیں سمجھ آیا کہ جس کے ساتھ اس کا ٹکراؤ پیدا کر رہے ہیں، کلیش پیدا کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ہوتا نہیں، خود ان کے موقف کے مطابق یہ بھی مان رہے ہیں کہ ہم تشریعی کی بات نہیں کر رہے، غیر تشریعی. اور ہم ائمہ معصومین کو آپ ہماری ساری دفتر حدیث کو چھان مارے شروع سے آخر تک، جس کے اوپر ہم استناد کرتے ہیں. صحیح ہے. آپ ان کو چھان مارے. محمد و آل محمد، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاحب شریعت ہیں، اور ائمہ معصومین مبین ہیں. ان کے پاس بیان ہے، ان کے پاس تشریح ہے، محمد کی بیان کرتا، توضیح ہے ان کے پاس، تشریح توضیح ہے ان کے پاس، وضاحت ہے ان کے پاس، ان کے پاس تطبیق ہے، بعض موضوعات کی تطبیق ہے ان کے پاس. ہر وہ گتھی جو ہم نہیں سلجھا سکتے یا ہماری اوج فکر وہاں تک نہیں پہنچ سکتی، وہ ائمہ معصومین نے کرنی ہے. بے شک عصمت کا درجہ اس لیے، ورنہ ہمیں ان کے اوپر اعتماد نہیں ہوگا. صحیح کر رہے ہیں، اشتباہ کر رہے ہیں، صحو کر رہے ہیں، نسیان کر رہے ہیں. جب تک یہ جنبہ عصمت نہیں ہوگا. عصمت کا یہ مطلب کس نے کہا کہ ان کے اوپر آسمان سے وحی ہو رہی ہے؟ دعویٰ یہ آپ کا ہے. اگر اہل تشیع یہ دعویٰ کریں کہ ان کے اوپر وحی الہی ہو رہی ہے، کوئی دین نیا آ رہا ہے، علی کوئی نئی شریعت بنا رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، پھر تو ہم جواب دیں. ہم تو کہہ رہے ہیں سب تو نبی پاک پہ ختم ہو گیا، لیکن اس دین کی بقا، اس دین کو جوں کا توں باقی رکھنا، جیسا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے تھے، اور قیامت تک لوگوں پہ حجت تمام کرنا کہ دین آج بھی باقی ہے، اس کے لیے تو عصمت چاہیے نا. اس کے لیے تو اللہ کا انتخاب چاہیے. یا ہر ساجا ماجا اٹھ کے کہے گا جی میں دین کا ذمہ دار ہوں جیسا ہو رہا ہے؟ اس کے لیے کوئی تو بندہ چاہیے کہ جس کا قد اس قابل ہو کہ وہ کہے کہ میں دین کا ذمہ دار ہوں. پوری دنیا محاذ چھوڑ سکتی ہے، میں نہیں چھوڑ سکتا. کیوں؟ کیونکہ میرے ذریعے حجت تمام ہونی ہے. اور کوئی ایک کہہ رہے ہیں کہ قرآن سے ہم نے رجوع کرنا ہے، قرآن قاضی ہے، قرآن حاکم ہے، لا شک ولا ریب، اس کی شان نزول پہ بات نہ کریں. ویسے بھی آپ بہتر جانتے ہیں العبرۃ العمومیت الالفاظ لا بخصوصیت المورد. ہم نے مورد کو نہیں دیکھنا کب نازل ہوا، ہم نے ان الفاظ کی وسعت کو دیکھنا ہے، کیونکہ قرآن مجید سورج و چاند کی طرح روز نیا چہرہ لے کے آتا ہے. ہمیں آپ کوئی بھی لفظ دیں، ہم اس کی گہرائی میں جائیں گے، کیونکہ قرآن نے، اللہ نے آپ کے دماغوں کو جھنجھوڑا ہے کہ تم جتنی ڈیپتھ میں چلے جاؤ تمہارے لیے نئے گوشے کھلتے چلے جائیں. تو اس کو آپ جس انداز سے بھی لے ہیں.
سوال یہ ہے کہ آج قرآن تو موجود ہے، پھر نئے سے نیا فرقہ بن رہا ہے، حتیٰ آپ بھی اہل سنت کے ساتھ اتفاق نہیں کرتے اسی قرآن کی بنیاد پر ہی. جی آپ بھی بہت سارے موقف میں اہل سنت کے ساتھ اتفاق نہیں کرتے. تو اگر یہ قرآن قاضی ہے، قرآن سب کو برابر سمجھ آ رہا ہے، قرآن سب کو برابر گائیڈ کر رہا ہے، تو پھر یہ مسائل کیوں ہیں؟ ہاں، اس پر انہی کے بات کا کاؤنٹر کہ اگر قرآن مجید کے حوالے سے جنہوں نے بات کی ہے تو ائمہ کی امامت کے اوپر بھی تو کتنے فرقے بن گئے، تو فائنل اتھارٹی تو کوئی بھی نہیں ہے. وہ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دلیل نہیں ہے نا، یہ دلیل نہیں ہے نا. جی جی، اس لیے کہ قرآن مجید کو اس کے صحیح رستے سے نہیں لیا جا رہا. ائمہ معصومین کو، یہ تو پھر نبی کریم پہ بھی بات آئے گی نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم کرنے والوں کو کتنے فرقے بن گئے. اگر نبی کریم پہ آپ کا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ وہ ہادی بشر ہیں، وہ امام المرسلین ہیں، وہ سید النبیین ہیں، وہ کائنات کے سب سے اعلیٰ ترین بشر ہیں، آپ مانتے ہیں کہ اگر اختلاف ہو جائے تو آخری حال نبی کریم کی ذات ہے. بے شک. جی خود نبی کریم کے بعد جنہوں نے ڈائریکٹ سنا تھا، ہم نے تو پھر بھی کتابوں میں پڑھا، ہمارے لیے بھاگنے کی گنجائش شاید بن جائے، جنہوں نے ڈائریکٹ سنا تھا ان کا یہ حال ہو گیا. چلیں اس کے ساتھ کر لیتے ہیں، بات کرنی پڑے گی. انہوں نے ائمہ کے حوالے سے جو گفتگو فرمائی، ہم خود ان کو شارح مانتے ہیں. ذہن کھلے گا. اور دوسری بات، زبان کے اندر لفظ کی گہرائی سے کیا مراد ہے میں بتاتا ہوں. حجت دیکھیں، میں حجت مانتا ہوں علی علیہ الصلوۃ والسلام کی قول کو، فعل کو، اس لیے کہ میں ان کو معصوم بھی مان رہا ہوں. اپنی پچھلی بات کے اوپر جی بہت ضروری ہے. میں نے عرض یہ کیا ہے کہ محمد و آل محمد کی نسبت سے جو بات بھی ہمارے پاس آئے گی نا، وہ از روئے قرآن قابل قبول. سر آپ بار بار اس مقدمے کو رکھ رہے ہیں جس کا میں منکر ہی نہیں. بس میرا یہ موقف کہ قرآن اصل اگر بیان پیغمبر نے کہا ہے، یہاں پہ میں تو کہہ رہا ہوں، اور قرآن نے خود کہا ہے کہ میں کافی ہوں، میں مہیمن ہوں. آپ مجھے بتائیں جو قرآن بائبل پہ مہیمن ہے، وہ بخاری اور کافی پہ مہیمن کیوں نہیں ہے؟ کس نے اس کا انکار کس نے؟ تو ابھی یہی تو بات ہو رہی ہے. آپ اس کو 2-3 درجے اوپر جا کے کہیں گے تب بھی بات بس ٹھیک ہے، اتفاق ہو گیا نا. اب یہ دیکھیں، اب یہ بات اشتباہ کہاں پہ ہے؟ اشتباہ میں بتاتا ہوں اشتباہ کہاں پہ. اشتباہ سر یہاں پہ ہے. ایک بات یہ ہے کہ مجھے آپ کا قول لینا ہے یا نہیں لینا، ٹھیک ہے، ڈائریکٹ لینا یا انڈائریکٹ لینا. آپ کا قول ہے، یہ ثابت ہے. ہماری بات اسی پہ ہو رہی ہے کہ جب قول یہ ثابت ہے کہ آپ کا ہے، ہم اس کو کس بنیاد پہ لیں. یہ ایک بات. ٹھیک ہے. دوسری بات، یہ جو بار بار کہہ رہے ہیں کتابوں میں موجود ہے، یہ بات اس سے ریلیٹ نہیں ہے کہ مجھے آپ کا قول لینا ہے یا نہیں. یہ بات ہے کہ آپ کا قول ثابت ہے یا نہیں ثابت. صحیح. یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ کافی پہ فلاں، اس پہ تو بات ہو سکتی ہے کہ یہ ائمہ سے ثابت ہے یا نہیں. ہم بات کر رہے ہیں جب ثابت ہو جائے، جی جب آپ کو قرآن کی طرح قط ہو کے ان کے دہن اطہر سے صادر ہوا ہے، تو آپ کس بنیاد پہ اسے قبول کریں گے؟ وہی تو عرض کر رہا، وہ ثابت ہی قرآن کے دائرے میں ہوگا. کیسے ہوگا؟ اس سے باہر ہوگا. کیسے ہوگا؟ یعنی کہ مولا کائنات اگر قرآن کی کسی آیت کی شرح میں یہ فرمائے کہ آدم کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، ہاں، تو میں یہ مان لوں گا. میں یہاں غلات کے عقیدے کا ڈیفینس کرنے نہیں آیا. انہوں نے روایت پیش کرتے ہیں جہاں سے بھی کرتے ہیں. سر دیکھیں، ہم جو غالی ہیں، سر تشیع ہے نا، روایت پیش بالکل کرتے ہیں. تشیع نہیں. میں واشگاف الفاظ میں کہہ رہا ہوں، غالیوں کا تشیع سے کوئی تعلق نہیں. یعنی علی نے عالم کو اپنے ہاتھوں سے بالکل نہیں بنایا. میں واشگاف الفاظ میں کہہ رہا ہوں، باطل ہو گئی نا روایت از روئے قرآن. ایک منٹ میں کہہ رہا ہوں اب یہ بہترین دلیل. نہیں، بہترین دلیل میں بتاتا ہوں. یہ اس روایت کی بات کر رہے ہیں جو علی سے ثابت نہیں ہے. یہی تو ہم یہ بات کیا کر رہے ہیں؟ اور وہ تو ائمہ نے خود فرمایا کہ قرآن ہی سب کے اوپر نگران ہے، قرآن ہی نگہبان، اور ائمہ پہ بھی نگران ہے. بے شک. تو بس اور اختلاف ہی نہیں ہمارے ہے. ہاں ایکچولی در حقیقت میں آغا جان میں معذرت چاہتا ہوں. در اختلاف تو اب شروع ہوا ہے. حقیقت جو بحث ہے وہ یہ ہے کہ اقوال معصومین جو ہیں آپ کے نزدیک وہ اس وقت قرآن پر حکومت کر رہے ہیں. میں سمجھاؤں، علامہ صاحب آپ کے کہنے کا بھی یہی مطلب ہے؟ بظاہر قرآن پر حکومت ہو رہی ہے. یہاں اہل تشیع کے صحیح عقائد کا جو ہے وہ نمائندہ بن کے آیا ہوں. میں غالیوں کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں. اگر وہ کہتے ہیں علی اللہ ہے، علی رب ہے، علی خالق ہے، تو بھائی جائے جہنم میں. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی نہ صرف یہ کہ تائید نہیں فرمائی، نفی فرمائی ہے. اسی طرح ان کی اولاد امجاد نے بھی اس کی نفی فرمائی ہے. ان کے فضائل ثابت ہیں اور وہ اس سے بہت زیادہ ثابت ہیں کہ ہم گن سکیں، لیکن خداوند کریم کے عبد ہے. سر اتنے زیادہ ثابت ہے کہ ہم گن نہ سکیں. ہم پوری کائنات مل جائے تو نہیں گن سکتے. ذرات و حشرات و کلش مل جائے، ہر شے مل جائے، وہ کوئی بھی گن نہیں سکتا. لیکن وہ اللہ کے عبد ہیں، وہ اللہ کے عابد ہیں، بہترین وہ اللہ کے ساجد ہیں، بہترین پیغام. اور اللہ کے اذن کے علاوہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. وہ جو کرتے ہیں وہ اللہ کا حکم ہوتا ہے، اللہ کی رضا سے کرتے ہیں. اور خداوند کریم
جو ہے خداوند کریم کی مرضی سے کرتے ہیں, سبحان اللہ. کیونکہ وہ جو علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وراثتاً نسلاً بعد نسل ان تک پہنچا ہے, اس کی روشنی میں انہیں معلوم ہوتا ہے یہ اللہ کی رضا ہے اور یہ اللہ کی رضا یعنی نہیں. اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتے, ہاں اللہ کی مرضی سے. اللہ کی مرضی. میں اس اب اس پہ بات کریں. جی میں اس پہ عرض کر رہا ہوں, انہوں نے مولا کائنات کی نسبت سے جن روایات کا رد کیا اس کی شاید اسنادی حیثیت پر یہ بات کر رہے تھے, لیکن ہم اس کو کاؤنٹر ویریفائی کرنے کے لیے میں عرض کرتا ہوں بفرض محال اگر اس کی اسناد ٹھیک بھی ہوں, ہاں چونکہ وہ قرآن کے خلاف ہے تو امام باقر کے اس فرمان کے کافی باطل کی ہوگا نا. کافی کی صحیح سند, کافی کی صحیح سند روایت ہاں اگر قرآن کے مخالف ہو تو وہ قابل قبول نہیں ہے, اور یہ خود بھی جانتے ہیں, ان کے ہاں بھی قاعدہ ہے, ہمارے ہاں بھی صحت السند لا یستلزم صحت المتن. جی تو اس پہ تو اختلاف ہی نہیں, اس کو بار بار کرنے کا. میں وہی عرض کر رہا ہوں, جب آگے ہم پریکٹیکل آئیں گے کیونکہ قرآن اس کا مطلب قرآن قاضی ہو گیا دیکھیں نا. بعض روایات میں قرآن قاضی ہے نا علامہ صاحب, بالکل آقا جان آپ بالکل صحیح, آئمہ پر بھی قاضی ہے, بالکل قاضی, ان کی زندگی میں بھی قاضی ہے. بالکل قاضی. سارا قرآن ان کی مجید زندگی میں بھی. اللہ کا حکم ہے, ان کی زندگی کے بعد بھی, ان کی زندگی میں بھی وہ قرآن مجید حکم ہے. اس کو بات کو سمجھیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس پہ عمل کرتے تھے؟ جو حکم الہی آتا تھا, بے شک وحی الہی آتی تھی, یعنی قرآن آتا تھا, نبی کریم اس پہ عمل کرتے تھے. اس کا کون منکر؟ اگر منکر ہو جائے تو رسالت کا منکر ہو جائے گا. کیوں؟ جی، بالکل. کیونکہ وہ اتباع اس کی کرتے ہیں جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے. جی جی تو قرآن مجید اللہ کا حکم ہے, اس لیے اولین درجہ قرآن مجید کا ہے. صحیح. نبی کریم کے اوپر نازل ہوا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہ وحی ہوئی ہے, اور ان کے بعد کسی پر کوئی وحی نہیں ہوئی. قرآن کی ایک آیت, ایک حرف بھی کسی اور پہ نازل نہیں ہوا. سبحان اللہ. اب اگر کوئی اپنے ادھر ادھر کے نظریات سن کے شیعہ پہ تھوپتا ہے تو اس کے شیعہ ذمہ دار نہیں ہے. صحیح ہے. اگر جو میں بیان کر رہا ہوں اب تک, جو میں نے بیان کیا تشیع کی نسبت سے, ہم اس کا دفاع کرتے ہیں اور اس کو ثابت کرنا چاہتے ہیں. بالکل صحیح. یہ نہیں کہ اگر کوئی غالی کو روایت اٹھا کے آ جائے, کوئی اور نادر چیزیں اٹھا کے آ جائیں جو کتب میں تو ہیں لیکن ہم اس کو عام نہیں کرتے کیونکہ وہ ہم تسلیم نہیں کرتے. ہاکذا ان کے پاس بھی بخاری میں بہت ساری ایسی لایانی چیزیں موجود ہیں. قرآن تو بہت بات کی بات ہے, ایک عام عقل مند بندہ بھی اسے تسلیم نہ کرے. ٹھیک ہے, عام جس کو تھوڑی بہت سمجھ بوجھ ہے کہ لوگوں میں کیسے بیٹھتے ہیں اور تہذیب کیا ہوتی ہے, وہ بھی اسے قبول نہ کرے. کچھ جائیں کہ ہم قرآن پہ پرکھنے چلے جائیں. تو بھائی ہم اس چیز کو بات کر رہے ہیں جو ہم آن کرتے ہیں, تسلیم کرتے ہیں. ان میں سے ایک چیز تھی جس کا ابھی تک جواب نہیں ہوا, کہ ہم علی علیہ السلام کا قول جب ثابت ہو جائے کہ علی نے فرمایا ہے, ٹھیک ہے, اور قرآن مجید بھی اس کی نفی نہ کرے, وہ قرآن کی بات ہے نا, آپ اس لیے مان رہا ہوں اس قرآن مجید بھی اس کی قرآن نفی میں نہ کرے. میں نے شروع میں کہا نا کہ شرع کیا ہوتی ہے, یعنی کہ اس کی اصل موجود علامہ صاحب آقا جان مطمئن نہیں ہے, میں اس عرض کر رہا کیونکہ ہمیں اس وقت کربلا میں بھی سنا جا رہا ہے. جی آپ جانتے ہیں. جی میں عرض کر رہا ہوں شرع کیا ہوتی ہے, قبلہ جانتے ہیں کہ ایکسپلینیشن کیا ہوتی ہے, کہ ایک سٹیٹمنٹ آپ کے سامنے, اس کو آپ نے ایکسپلین کیا ہے تو اصل سامنے پڑی ہے, یہاں آپ ایکسپلین کر رہے ہیں. آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ یہ ایکسپلین جو کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں؟ ہاں اسی کی طرف جا رہا ہوں. قرآن آپ کو میں بات کروں گا تو قبلہ کہیں گے کہ آپ کہاں چل پڑے. نہیں, آپ جہاں جانا چاہیں آپ جا اردو سکتے ہیں. زبان کی مثال دیتا ہوں کہ میں یہاں پر آپ کو کسی ناول کی بات کر لیں. قرآن ایک کتاب ہے نا, زبان کے اندر آئی ہے, کسی ناول کے اندر ایک جملہ لکھا ہوا ہے, میں اس کو نہیں سمجھ پا رہا. آپ کہتے ہیں طلحہ بھائی تھوڑا ادبی ذوق رکھے, اتنا اچھا جملہ ہے, تو آپ نے جو مجھے سمجھایا ہے, اگر تو میں وہ ادبی ذوق رکھتا ہوں یا رکھ لوں گا تو اس میں نظر نہیں آئے گا کہ جو الفاظ وہاں پہ لکھے ہوئے ہیں وہ آپ کی وضاحت کو قبول کر رہے ہیں. یعنی کہ قرآن مجید کو اب کیا سمجھ رہے ہیں کہ وہ محمد و آل محمد, یعنی کہ اس کو یوں سمجھ لیں. میں وہاں بھی میں نے کہا تھا کہ محمد و آل محمد یا نبوی اور امامی تفسیر کے بغیر قرآن معاذ اللہ مبہم ہے. تو الف لام میم سے سین و ناس تک وہ تفسیر دکھا دیں. پھر ہمارے تو مکمل تفسیر بھی نہیں ملتی. بہترین. تو میں خلاصہ کر دوں آپ کی اس بات کا کہ میں نے عرض یہ کیا کہ اگر میں بات کرنے میں خطا کھا گیا تو میں الفاظ واپس لیتا ہوں. میں عرض کیا کر رہا ہوں, عرض یہ کر رہا ہوں کہ ختم نبوت کے بعد اب آسمان سے رابطہ منقطع ہو گیا. قرآن اصل ہے, قرآن سے باہر جو بھی دین کی بات قرآن کے دائرے میں ہے وہ قابل قبول ہے, وہ بی بی عائشہ سے ہو یا وہ کسی اور سے. بہترین ہے. آپ یہ بات مجھے یہ سمجھائیں کہ آپ ایک قرآن کی فہم رکھتے ہیں. نہیں, میں نے قرآن اپنے الفاظ کو خود ہی واضح کرتا ہے. کیسے؟ مثال کے طور پر قرآن ہی سے مثال دینا. ہاں میں قرآن سے ہی مثال دوں. یہ تو ڈائجسٹ کی مثال قرآن کو جا ڈائجسٹ کی ہم زبان کی مثال دے رہے ہیں. قرآن مجید عربی زبان کا قرآن مجید عربی کا انتخاب کی وجہ کیا؟ کیوں عربی؟ کیونکہ عربوں کے لیے نا. قرآن صرف عربوں کے لیے ہے.
اس کے اولین مخاطب عرب ہیں، مخاطبین تو عرب ہیں، لیکن صرف عربوں کے لیے تو نہیں، عربی صرف عربوں تو آئے گی نا، سب نہیں رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے ہے۔ قرآن کا پیغام مخاطبین تو قرآن کا پیغام عالمی ہے، عالمی وسیع کا لیکن کلام وہ اب اصل بات مخاطبین سے کر جی رہا جی ہے، ہم سے نہیں کر رہا۔ اصل بات ٹھیک ہے۔ لیکن یہ جس چیز کو بار بار کھول رہے ہیں وہ ہے لفظ کا معنی، یہ کہہ رہے ہیں کہ عربی اور بھی زبان چیزیں سے- ہیں، سیاق کلام ہے، نظم کلام ہے، ربط کلام ہے، جو کلام کے اندر جو خوبصورتی ہے، قبلہ کلام عرب جانتے ہیں کہ زبان کے اندر وہ لطافت کیا ہوتی ہے کہ ہم اردو میں سر اب میں بلاغت کی بات میں اس طرف نہیں جا رہا، میں جنرل ایک بات کر رہا ہوں کہ قرآن کو جتنا مشکل ہم نے بنا دی ہے کہ کوئی اس میں کوئی بات لے کے بیٹھ گیا، کوئی بات لے سر کے آپ بیٹھ ایک گیا، موقع پہ رکے تو بات ہو، میں یہ عرض کر رہا سادہ ہوں- سی بات کر رہا ہوں، سوری ٹو انٹرپٹ یو، سادہ سی بات کر رہا ہوں۔ قرآن پر انہوں نے بات کی نا کہ قرآن مجید اپنے بارے میں کیا کہتا ہے، ھذا بلاغ للناس، ہاں وہ تو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا، ٹھیک ہے نا؟ صحیح صحیح۔ قرآن مجید بالکل واضح ہے، صحیح، نہیں، کس کے لیے واضح ہے؟ جمیع انسانوں کے لیے واضح۔ بس کافی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ نہیں آپ کا مقدمہ ابھی یہ میری بات نہیں ہے، یہ آپ کا مقدمہ ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، قرآن ایک واضح کتاب واضح ہے، اس کتاب۔ وضاحت تک جو ہم نے سفر ایک منٹ کرنا ہے نا۔ ایک منٹ ہے، جی جی، میں بات اسی کر کے لیں۔ اوپر سوال۔ جی جی عقیدہ توحید، دلائل توحید الہی جی جی، فطری ہیں یا نہیں ہیں؟ فطری ہیں۔ فطری ہیں، پھر نبی جو انبیاء آتے رہے وہ کیوں دلائل دیتے رہے؟ ہاں، میں اس کی طرف عرض کرتا ہوں، آپ مجھے یہ بتائیں اگر ایک پیغمبر بھی نہ آتا تو کیا عقیدہ توحید واضح فطری ہی نہیں تھا؟ رہتا، فطری ہی رہتا، لیکن فطری اللہ نے رہتا کیوں نا؟ بھیجے؟ ہم اسی کی طرف عرض کر رہا ہوں، کیوں وہ قرآن نے بھیجے؟ جواب دیا کان الناس امۃ واحدہ، تمام انسان ایک امت تھے، جب انہوں نے اختلاف کیا تو وجہ ہم نے جب بیت فطری البیت- چیز ہے، فطری چیز ہے تو فطرت میں اختلاف ہو جاتا ہے نا، کیوں فطرت میں اختلاف ہو جاتا فطرت تو ہے، ایک ہی چیز ہے۔ آج بھی اختلاف آپ ہے، کی اور میری فطرت نہیں وہ فطرت نہیں، وہ مزاج ہے۔ مزاج الگ الگ ہو سکتا ہے، فطرت پہلے ایک ہی ہے۔ فطرت میں فطرت ہوتی کیا ہے؟ اب میں آپ کو انسانی فطرت سارا کیا؟ جو میری فہم کے مطابق وہ یہ ہے، عقیدہ توحید اور دلائل توحید بالکل واضح ہیں، یعنی فطری دلائل ہیں۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم فطرت سے ہٹ جاتے ہیں، جی جی، اس کو جگہ پہ لانے کے لیے ضرورت ہوتی ہے دلائل کی۔ قرآن بذات بالکل واضح ہے، بالکل۔ ہماری فہم وہاں تک نہیں پہنچ سکتی۔ انبیاء و مرسلین ہوں یا ائمہ معصومین ہوں، وہ ہمارے لیے اس کو بیان کرتے ہیں، اسی کو جو قرآن میں موجود ہوتا ہے۔ بالکل صحیح ہے، ٹھیک بالکل صحیح ہے، ہے۔ یہ کسی نے نہیں کہا کہ قرآن جی ان کے تابع ہے، یہ کسی نے نہیں کہا کہ قرآن خود واضح نہیں ہے۔ دیکھیں دو آیتیں قرآن جی 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 جی، ھذا بیان للناس، یہ بیان ہے، ہاں۔ پھر خود نبی کو کہہ لے تو بینہ للناس، تو بیان کر دے لوگوں کے لیے۔ نہیں، اس کا تو ترجمہ ہی کچھ ہو رہا ہے، نشوی صاحب کا ترجمہ پڑھ لیں، وہاں کھول کھول کر بیان کرنا نہیں، پہنچانا مراد ہے۔ تبیین کا جی جی، یہ نشوی صاحب نے بھی کیا ہوا۔ کھول کھول کر بیان کرنا یا پہنچانا ایک ہی بات ہے، یا اس کی جو قرآن خود بیان ہے۔ شرح و دیکھیں وضاحت معنی ہے ذمہ داری ہے پیغمبر کی۔ نہیں لیکن وہ تو لغوی معنوی بالکل وضاحت ہے، ما علیک الا البلاغ، پہنچانا۔ کیا پہنچانا صرف کانوں کی سماعت تک ہوتا ہم ہے؟ وہی عرض کر رہا ہوں کہ میں نے آپ تک ایک بات پہنچا دی ہے، ڈیلیور کر دی ہے، ٹھیک تو ہے، وہ اس سماعت تک ہوگی ختم۔ اس ایقان کے ساتھ پہنچائیے کہ آپ سمجھ گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں متکلم پہنچانے میں خطا کر رہا ہے تو آپ کو سمجھائے گا کیا؟ بالکل سر، صحیح۔ قرآن بالکل واضح ہے، قرآن بالکل شرح واضح۔ کس چیز کی کر رہے ہیں یہ تو پوچھ رہا ہوں۔ جب لوگ اس تک نہیں پہنچ پاتے لوگوں میں سب کو نہ گنے نا، کسی کا فہم نہیں جا رہا تو اس سے وہ تو غیر واضح ویسے نہیں۔ سارا بات ٹھیک کر رہے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ جس کی فہم نہیں جا رہی، سارا مسئلہ یہ ہے۔ ائمہ معصومین کو قاضی بنایا کہاں پہ؟ جہاں پہ لوگ اختلاف کریں، جہاں پہ سیدھا سیدھا دین کو دین پہ چل رہے ہیں، وہاں تو ضرورت ہی نہیں اصلاً کہ ان کی فیصلے کی طرف دیکھیں۔ جب مرافعات ہوتی، جھگڑا ہوتا ہے تو کہاں ہم جاتے ہیں؟ ہم ان کی طرف جاتے ہیں کہ جو جہاں پہ دین ہوتا چلیں ہے۔ اس کو میں یوں کر لوں، اسی طرح قرآن خود اچھا، واضح ہے، اچھی لیکن بات جو ہے۔ بندہ قرآن کی فہم تک نہیں پہنچ پاتا، کیونکہ ہر بندہ نہیں یہ پہنچ کیسے پتہ پاتا، چلے گا؟ یہی وجہ ہے کہ ان کی تشریح اور ہے اور میری تشریح اور ہے۔ تو آخری رستہ کون ہے؟ جن کو اللہ نے قرآن کا علم دیا وہ ہے۔ حق صحیح ہے، اب اس کو آپ تشریح کا نام دے لیں، اس کو آپ وضاحت کا نام دے لیں، اس کو آپ تفسیر کا نام دے دیں۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ قرآن بذات ہی مغلق ہے، قرآن کی عبارتیں درست نہیں ہیں، نعوذ باللہ۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ قرآن مجید اپنی ذات میں کچھ ایسا خلل رکھتا ہے کہ اس کے اگر اس کے الفاظ میں کوئی خلل ہو، اگر یہ قرآن مبہم ہو، اگر اس کی عباروں میں اغلاق ہو، تو یہ قرآن مجید معجزہ نہیں رہے گا، فصیح و بلیغ نہیں رہے گا۔ اب انہوں نے کہا نا کہ یہ ایسی بات ہے کہ جو ان کے اور میرے درمیان مسلم ہے۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی میں اس سے وہی یہ عرض ثابت کر کیا رہا ہوں، کرنا میں بتا دیتا ہوں۔ ہاں۔ ابھی انہوں نے کہا کہ جہاں اختلاف ہوگا، جہاں سوء فہم ہوگا، وہاں ہم امام کے پاس جائیں گے۔ ٹھیک ہے۔ قرآن کی آیت کو سمجھتے ہوئے سوء فہم کا ایک بندہ شکار ہو گیا ہے، ہاں۔ وہ امام کے پاس جا رہا ہے، امام نے فرما دیا کہ اس آیت کا یہ مطلب ہے، تو قاضی تو پھر امام ہوا۔ مبین امام ہوا، قاضی نہیں۔ امام نہ یہ نہیں، اس کو آپ صحیح طریقہ بتائیں نا۔ ایک منٹ، اگر نبی کریم کے پاس ایک بندہ آتا ہے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کا پاس تو مسئلہ ہی نہیں نا, وہ مسئلہ وہ تابع نہیں قرآن کے, ان کو تو منسوس مانتے بھائی ہیں نا. منسوس مانتے مانتے ہیں, بات ٹھیک ہے, نہیں ان کو تو منسوس مانتے ہیں, معمول مانتے ہیں. قرآن کے مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں؟ تو وہ قرآن کے تابع رہ قرآن کے مجید کے تابع ہیں نا. جی جی, جب وہ قرآن کے تابع ہیں, وہ جب وضاحت فرمائیں گے تو قرآن کے مطبوع ہو جائیں گے. نہیں, براہ راست جب رسول اللہ کوئی بات جب براہ راست رسول اللہ کسی قرآن کی آیت کی وضاحت فرما دیں گے تو قرآن ان کے پیچھے ہوگا یا قرآن کے پیچھے ہوگا؟ جائیں گے ہی نہیں نا. تو ائمہ معصومین کب جا رہے ہیں؟ یہی تو میں عرض کر رہا ہوں, یہی تو آپ کی بات تو عجیب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ائمہ جب اس کو بیان فرمائیں گے, آپ نے یہ نہیں کہا اگر اس کے خلاف بیان فرمائیں گے, آپ فرمائیں جب وہ بیان فرمائیں گے وہ قاضی ہو جائیں گے. عرض کر رہا ہوں بھائی اس کے ذیل میں ہی وہ بیان فرمائیں گے. جب محمد نہیں جا رہے خلاف سن لینا, تو اہل بیت رسول اللہ کا بحث ہی نہیں ہے. میں معمول من اللہ ہے, باقی معمول من اللہ نہیں ہے. اب رسول اللہ اس کے تابع ہو کر بھی, کیونکہ قرآن ہی نے کہا نا, قرآن کی جو ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم, کہ اپنے باہمی تنازعات میں جب تک تم محمد کو اپنا حکم نہیں مان لو گے تم کامل مومن نہیں ہو سکتے. صحیح, یا آقا علیہ السلام کی حیثیت قرآن نے متعین کی نا. ہم یہ عرض کر رہے ہیں کہ آقا علیہ السلام جب براہ راست کو ارشاد مجھے دیں گے تو وہ قرآن کے تابع ہوں گے, مطبوع ہوں گے. کون؟ آقا علیہ رسول اللہ تابع ہے قرآن کے, تابع ہوں گے. تابع ہے قرآن. اسی طرح لیکن جب امام فرمائیں گے وہ مطبوع ہو جائیں گے. نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا, آپ نے یہی میں عرض یہ کہہ رہا ہوں, کہ وہ قاضی ہو جائے گا. وہ کہہ رہے ہیں وہ منسوس من اللہ ہے, منسوس من اللہ ہے. والی بات اللہ کے بات وہ اسی سے جڑی ہے نا. سر وہی بات ہے نا, آئمہ کے قول کو جو یہ بار بار زور دے رہے ہیں وہ اس کے پیچھے نص والا ہے تو مسئلہ ہے. رسول اللہ پہ تو بات ہی نہیں ہو رہی کہ سیدنا علی ہوں, سیدنا حسن ہوں, حسین ہوں, امام سجاد ہوں, قرآن کی ایک آدھ میں اب پھنس گیا ہوں. میں نے عربی پڑھی, میں نے منطق پڑھی, میں نے فلسفہ پڑھا, کلام عرب پڑھا, جاہلی ادب پڑھ پڑھ کے میں بوڑھا ہو گیا, مجھے وہ زبان سمجھ میں نہیں آ رہی. تو امام باقر علیہ السلام نے آ کر وہ چٹکے میں مسئلہ حل کر دیا. کیا چیز ہے ان کے پاس؟ وحی الہی جو کتاب الحجہ میں لکھا ہوا ہے. ان کے پاس خود, اب یہ ہم نے شروع میں کہا کہ ان کے پاس وہ علم ہے جو وراثتاً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. وحی الہی کتاب الحجہ میں یہ میں سمجھا نہیں. فرشتے نازل ہوتے ہیں, اللہ دل پہ القاء کرتا ہے, جی جی الہام ہوتا ہے. ہاں بالکل, امام باقر سارے آئمہ پہ ٹھیک ہو گیا. وہی جو آپ کے نزدیک ایک منٹ ٹھہر وہ جو سر, مجھے بتا تھا انہوں نے یہاں پہ آنا ہے. میں ان کو قرآن مجید میں عام مومنوں پہ فرشتے دکھا دوں. واجب الاراد نہیں ہے. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نہیں سر, آگا جان انتہائی معذرت کے ساتھ ابھی آسمان اور زمین کا تعلق منقطع ہو گیا محمد مصطفیٰ کے بعد, مومنوں اور آپ انہیں اہل بیت پہ وحی آ رہی ہے. کتاب الحجہ میں سر وہی نہیں ہے, کتاب الحجہ میں بالکل وہی نہیں ہے. نہیں, وہ جس وحی وہی نہیں ہے, یہ خود جانتے وہی سنی شیعہ نے اتہام نہ کریں, وہی نہیں ہے. سنی شیعہ نے میں بتاتا ہوں کہ جو ہے وہ آپ مانتے ہیں. سر میں بتاتا ہوں جو ہے وہ آپ مانتے ہیں, جو ہے اس کا میں بتاتا ہوں, وہ تو قرآن میں بھی ہے جو کافی میں ہے. وہ آپ بول رہے ہیں عام انسانوں پر بھی ہوتے ہیں. ایک منٹ ہے. الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ, جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پہ استقامت دکھاتے ہیں, عمومی ہے اس میں, ائمہ کی بات نہیں, ان کے اوپر فرشتے نازل ہوتے ہیں. وہ کیا کرنے آتے ہیں فرشتے؟ چلے جو بھی کرنے آتے ہیں بتائیں, وہ واجب الاطاعت ہو گئے, اس کی وجہ سے نہیں آپ یہاں پہ راستہ نکالیں گے, نہیں جی نہیں, وہ واجب الاطاعت. ہمیں نہیں بتایا گیا, پڑھایا گیا کہ فرشتے عام انسان کے پاس فرشتے کی جان لینے آتے ہیں. سر ایک منٹ ٹھہر جائیں, مومنوں کے اوپر فرشتے نازل ہوں کوئی ٹینشن نہیں ہے, لیکن مومنوں کے امیر پہ نازل ہو تو ٹینشن ہے. نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں, دوسری بات آ جائے نا, دوسری بات لیکن جواب تو لینا, وہ خلق واپس ہو جائے گا. خلق واپس آپ نے کر دیا ہے, مجھے سیدھے ٹریک پہ لانے دیں. اب اگلی بات سنیں جو کافی کیا ہے کہ سورہ قدر میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں جی کہ انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکہ. ٹھیک ہے, ملائکہ مسلسل نازل ہو رہے ہیں کن پہ؟ الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ. اس آیت کو کہاں جوڑ رہے ہیں کس آیت کے ساتھ؟ عرض یہ کر رہا ہوں فرشتے کے نازل ہونے کی تو بحث ہی نہیں ہے, وہ خدا کا فرشتے ان پہ نازل ہوتے ہیں. اور کیا کرنے آتے ہیں؟ ہو امام جعفر پر فرشتے 24 گھنٹے نازل ہوں, وہ فرشتے کے نازل ہونے سے اپنے آپ کو واجب الاطاعت کہہ رہے ہیں. وہ خود کہہ رہے ہیں, یہ خاصہ صرف حضور کا ہے. وہ خود کہہ رہے ہیں. یہ کس نے بتایا؟ علامہ صاحب ہاں تو خود کہہ رہے ہیں, کس نے بتایا کہ فرشتہ نازل ہوتا ہے؟ خود بتا رہے نا امام, فرشتہ آیا تھا یا اللہ نے القاء کیا ہے, کیسے آپ کو پتا چلا؟ راوی نے بتایا, کتاب الحجہ میں راویوں سے پتہ چلا, خود فرما رہے ہیں. عرض یہ کہہ رہا ہوں فرشتے کے نازل ہونے کا مسئلہ نہیں ہے, فرشتے آتے ہیں بشارتیں دیتے ہیں. میں نہیں سمجھ پایا نا, عرض کر رہا ہوں رسول اللہ کے بعد جو کہ آپ نے کہا وحی کی بات, اب ہم نے سنی شیعہ نے وحی کی تقسیمیں کر دی.
یہ تشریعی وحی ہے یہ غیر تشریعی وحی ہے, ہاں. قرآن سے یہی ثابت کر دیں ہاں. کہ وحی کی نہیں، اقسام ایسے اگر بات ہم یہ تو قرآن ہے. سے ثابت کرتے ہیں. ہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایک بات کرتے ہیں اس سے دوسری نکلتی ہے اور آگے بہت آگے چلے جاتے ہیں, 10-12 اور بحثیں نکل آتی ہیں. میں نے اس لیے کہا تھا کہ ایک نقطے پہ کھڑے ہو جائیں, جب ٹھیک تک ہے. آپ رد و اثبات اس کا نہ چلے کر لیں. ٹھیک ہے, ترتیب اب سے وہیں پہ چلیں. رکھنی ہے, ہم وہیں پہ رکھیں, تنزیل ملائکہ پہ رکھنی ہے, تنزیل ملائکہ پہ رکھیں. ایک بات, جب بھی کوئی کسی چیز کی دلیل دیتا ہے, دو جملوں کو جوڑنے کا نام دلیل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. جب وہ دلیل دیتا ہے, دلیل کے اندر دلیل بننے کی صلاحیت بھی ہو. ٹھیک ہے. ہاں اور جو جتنا موقف بیان کرتا ہے, جب آپ کہیں گے کہ فرشتے نازل ہوتے ہیں ان کے اوپر, تو چونکہ فرشتے نازل ہوتے ہیں, لیکن جو ہی مومنین کی بات ہے کہ ان پہ بھی نازل ہوتے ہیں, تو آپ یو ٹرن لیں نہیں, گے وہ آپ کہ نہیں, بات پوری تو یہ کرنے دیں نا. وہ والی. بات تو اب پوری میں آپ کو کرنے دیں. بتاتا ہوں وحی کا جو لغوی معنی ہے, چاہے وہ نبی کریم پر ہو چاہے وہ کسی اور پر, لغوی اس کا معنی یہ ہے اشارہ, سرعت سے کوئی پیغام پہنچانا, کوئی پیغام دینا, یہ ہے وحی. کون دے, ٹھیک ہے, فائل بھی کوئی بتا بھی دیں. دے, کوئی بھی دے, کوئی بھی ہوگی, وہی ہوگی. اللہ کی بات ہم ہوگی. کوئی بھی دے, سر اللہ کی بات ہوگی. سر نہیں, کوئی بھی دے وہی ہوگی. آقا جان سر ٹھہر چلے جائیں, وہ شیطان میں کا قرآن کی ٹھیک بات ہے, کر رہا ہوں ٹھیک نا. ہے. پہلے دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں سر وہ ہمارے ہاں تو آیت الکرسی ابو ہریرہ کو ابلیس نے آ گیا تھا. سر ایک منٹ, وہ ان کے ہاں آیا تھا, وہ ان کے ہاں آیا تھا. ہوئی تھی, ہاں وہ ان نہیں, کے ہاں آیت الکرسی کی بات کر رہا وہ ہوں. ان کے ہاں آیا آیت تو ہوگا, حضور پہ نازل ہوئی تھی. ہاں. وہ ان کے ہاں آیا ہوگا, ہمارے ہاں نہیں آیا. میں یہ بات کر رہا ہوں, وہ یہ کر رہا ہوں کہ پہلے لغت کا مسئلہ کرتے, اس کا شیطان معنی شیعوں کیا. کے پاس نہیں آتا. جو میں بات کر رہا ہوں شیطان صاحب کے پاس ہے. لوگ تو بولتے ہیں شیطان ہے شیعہ. شیعوں کے پاس نہیں, یہ تفریح اتباع کے لیے. سب سے زیادہ شیطان شیعوں کے پاس آتا ہے, کیونکہ اس کو دشمنی شیعوں کے ساتھ ہے. تو آگے باقی تو سب اس کے بھائی کے دوست پاس, ہیں. ابو ہریرہ کے سب پاس سے زیادہ آتا ہے شیعوں کے پاس, ابو ہریرہ شیعہ ہے. سب سے زیادہ شیعوں کے پاس ابو آتا ہے. ہریرہ شیعہ تھے. بھائی واہ 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 اب یہ بھائی واہ واہ واہ. اپنے بزرگوں سے ہاتھ اٹھا رہے ہیں. سر نہیں, سر میں نہیں ملا. مولا علی کے شیعہ تھے آپ. اگر شیعہ کے پاس آتے ابو ہریرہ شیعہ تھے. میری عرض سنیں آگے جان, یہ بحث جو ہے نا وہ منطقی نہیں ہو رہی. جی, جی, میں چاہ رہا ہوں کہ سادہ بات نہیں, عوام منطقی کے سے مراد وہ منطقی نہیں, علم منطق نہیں, منطقی سے مراد لاجیکلی نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. عرض یہ ہے کہ پہلے اس کی لغت کا مسئلہ حل کرتے ہیں, پھر دیکھتے ہاں, ہیں کہ سادہ. اب یہ لفظ کس کے منہ سے نکلا ہے, اس کا کیا معنی ہاں ہے. ٹھیک ہے, میں سمجھ. ٹھیک ہے, ایک ہوتا ہے لفظ کا معنی, علامہ کنکلوڈ کرنا ہے. ایک ہوتا ہے اس کا استعمال. لغت کا مطلب یہ, لغت میں وحی کا مطلب ہے اشارہ کرنا, ٹھیک ہے. کنایا کرنا, اشارہ کرنا, صورت کے ساتھ پیغام پہنچانا وغیرہ. ایک پیغام وہ ہے جو اللہ کی ذات اپنے نبی تک پہنچاتی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, اور اس کو اس پیغام کا پابند کرتی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, یہ بھی ہے. ٹھیک ہے, انا اوحینا الیک کما اوحینا. ٹھیک ہے, ایک وہ ہے جو ہوتا ہے, یہ لفظ تو یہی یوز ہوگا نا. ٹھیک ہے. لیکن وہ وہی ان افراد کے اوپر ہو رہی ہوتی ہے جن کو یہ مقام و مرتبہ حاصل نہیں ہوتا. جیسے شہد کی مکھی کے اوپر وہی آ جانا, سب کا اتباع ہے, یہ وہی وہ والی وحی ہے. ان الشیاطین لیوحون الی اولیاءہم, اللہ بتا رہا ہے کہ شیطان بھی ایک دوسرے کو وحی کرتے ہیں, کہ ایک دوسرے کو پیغام پہنچاتے ہیں. ٹھیک ہے, حضرت موسیٰ کی والدہ کی طرف بھی وہی, اور یہ اقسام ہم نے نہیں کی, قرآن نے کی ہے. ٹھیک ہے. یہ کہا ہے نا ہم میں تشریح غیر تشریح کی بات وہی نا, ہم نے نہیں. اور جو بھی جب تقسیم قابل اتباع کی بات ہو رہی ہے. دین کی کسی بھی اصطلاح کی جب جو اصطلاح کو بنایا جاتا ہے تو اس کی اصطلاح کو ثابت کرنے کے لیے دلیل دی جاتی ہے کہ میں کہاں سے اخذ کر رہا ہوں, کیوں کر اخذ کر رہا ہوں. یعنی کہ کوئی بندہ رات کو روز صبح اٹھ کے کہے میرا جی فلاں کے ساتھ اختلاف ہے, اس وجہ سے فلاں مجھے بات سمجھ نہیں آ رہی, اس وجہ سے, یہ کوئی لاجیکل بات نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, میں نے جو موقف اب تک پیش کیا اس کے اوپر ڈائریکٹ کوئی بتلان پہ دلیل نہیں آئی اب تک جو میں نے. علامہ صاحب آپ کی جانب سے دلائل آنا باقی ہیں, کیونکہ لوگ ہم کو نجف میں ذہن میں ادھر ادھر ایسے کی ہیں. ہم نے جو بات کی ہے کہ ائمہ معصومین کے اوپر آپ نہیں مانتے حجت ہے, ان کو حجت, آپ دین کے تحفیظ کی کیا آپ کے پاس دلیل ہے کہ دین محفوظ ہے. ٹھیک ہے, آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ جو وہ تشریح فرما رہے, ایک طرف آپ ان کو حجت نہیں مان رہے منصوص من اللہ والی, دوسری طرف ہم انہی کے قول پہ اعتماد کر رہے ہیں. خطا کا امکان ہے, قرآن ہے نا, جب قرآن ہے تو پھر یہ کہیں کہ ان کی کوئی اب انہوں نے کہا تحفیظ قرآن مجید ہم تک کیسے پہنچے, تواتر کے ذریعے سے. تو بس دین تواتر سے پہنچے, سارا دین تواتر ہے, تو پھر یہ فرقے کیا کر رہے ہیں. ہم عرض کر رہا ہوں نا, وہ تواتر سے ہٹے ہوئے ہیں. قرآن مجید کیوں نہیں ہٹا اب تک, میں بتا دیتا ہوں نا, پوری دونوں تواتر سے, وہ ہے وہ نہیں. انہوں نے فرقوں کی بات دین محمد تواتر سے نہیں. سن لینا, دین محمد تواتر سے پہنچا. ٹھیک ہے, مسلمانوں کے اجماع اور تواتر سے دین پہنچا ہے. فرقے کیا ہوتے ہیں, وہ مذہبی افکار ہوتے ہیں کہ اس دین کو کسی نے اپنے فہم کے مطابق سمجھا, فرقہ بن گیا. اس کا تواتر سے کوئی تعلق نہیں ہے. جو ابو حنیفہ بھی 4 رکعتیں ہی ظہر کی پڑھتے تھے, صحیح ہے, ٹھیک ہے نا, تشیع بھی 4 رکعتیں ہی پڑھتے ہیں. صحیح ہے. قرآن مجید کے حوالے سے بھی سنی شیعہ کا ایک ہی موقف ہے.
آراء کے اندر جو اختلاف ہے اس سے فرقے بنے. دین صرف مسلمات کو کہتے ہیں. ظاہر سی بات ہے اللہ نے پوچھنا ہی اسی جو کا ہے. مسلمات نہیں ہے اس کا دین سے کوئی تعلق اللہ نہیں. پوچھے اس گا کا دین سے کوئی تعلق وہ نہیں. پوچھے گا کیوں؟ آپ سورہ توحید پڑھتے ہیں, ہم مسئول ہیں یا نہیں؟ مسئول ٹھہرائے گئے ہیں کس کے لیے؟ آپ وہ بات بتائیں. یعنی کہ جو چیزیں آپ نے جو مسلمات کی بات کی, جو چیزیں مسلم نہیں ہیں وہ اللہ پوچھے گا کیوں ہم سے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ دین کا حصہ ہے یا نہیں ہے. دیکھیں ایک کا حصہ ہونا, ایک کا پوچھا جانا. جب حصہ ہونا آپ ثابت ہے آپ کے نزدیک, پہلے واضح کر لیں کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ تو فرما رہا ہے مثقال ذرۃ خیر یرا, وہ تو نیکی کی شر بات تو دین سے باہر ہوں گی. نہیں عرض نہیں, ایک بندہ نفل پڑھ رہا ہے دین سے وہ باہر دین ہوں ہے. گی. آپ نفل پڑھ رہے ہیں, میں نہیں پڑھ رہا, تو اللہ تعالیٰ دین سے باہر معاف ہوں گی. فرمائے گا. بات تو سن لیں, نیکی کا تعلق تو ایک ہے آپ نے فرائض اور واجبات پورے کرنے ہیں, ایک ہے آپ تطوع کی طرف بھی جا رہے ہیں. نیکیاں تو اس طرح بھی پھیل جاتی ہیں. ہم مسلمات کی بات کر رہے ہیں, کیا ماننا ہے کیا نہیں ماننا, دین اس پر ہے. آگے اس کی فرع ہے, اس میں اس کے ذیل میں بات کریں گے نا, ہے یا نہیں دین کا, اس کے ذیل میں بات کریں گے نا. پہلے آپ دین کو واضح کریں, میں تب جواب دوں گا. دین مبین جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کی مکمل تشریح فرمائی, وہ چھوٹی بات ہو یا پہلے پہنچانے کو تو لے لیں, تشریح تو بعد میں آئے گی نا. پوری نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورا زندگی گزارنے کا جو ڈھنگ سکھایا ہے, اس میں اخلاقیات بھی آئے گے, وہ ڈھنگ تو پھر سنی شیعہ میں مختلف ہو جائے گا. اس میں وہ سارے کا سارا دین ہے. اس نبی کریم کے ایک حرکت بھی دین سے باہر نہیں. شیخ پہاڑی سے چھلانگ لگانا دین ہے, ٹھیک ہے, نبی کریم نے لگائی ہے, یا لگانے کا یہی تو میں کہہ رہا, پھر سنی شیعہ میں صورت ہی مختلف ہو گئی نا. یہ تو بہت مسائل ہو جائیں گے کہ اگر آپ اس بات پہ بات کریں. سر نبی کریم کی ذات نے جو کیا ہے وہ دین ہے, اور یہی تو مسئلہ ہم سے پہنچا. اچھا اگر نبی کریم صلی مسئلہ ہو گیا, پیغمبر کی ذات خود مختلف ہی ہو گئی سنی شیعہ میں. آپ کہہ رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں ذات نہیں ہوئی, آپ ان کی نسبت سے جو مل رہا ہے لگائی گئی ہے, پیغمبر پہ تہمتیں لگائی گئی ہیں. یہی تو میں لگائی گئی ہے, یہ بتائیں گے. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ جس کو سب سے قریب قرآن کے کہہ رہے ہیں نا جن کتابوں کو, وہ سب سے بعید ہے, ٹھیک ہے. صحیح بات ہے. یہ جو ہے نا, یہ جو باتیں ہیں پیغمبر کا دین جو ہے, پیغمبر پہ تہمتیں لگائی گئی ہیں. جی بالکل. اس میں کہ اس کا کہاں ہے, علامت نہیں لگائی نا, کیوں نہیں اس لگائی؟ پیغمبر پر وہ کس سے لگا نہیں کیا ہے؟ تفسیر میں دونوں جگہ تو یہ تہمتیں کس نے لگائی؟ آغا جان پیغمبر پر تہمتیں لگائی گئی جی ہیں. بالکل لگائی گئی. علی نے گردن کیوں اڑائی؟ کیا علی نے گردن کیوں اڑائی؟ کوئی حکم خدا نہیں تھا. تو پھر آپ کیوں ٹینشن لے رہے ہیں؟ میں بھی اب ٹینشن نہیں لے رہا, میں ابھی بالکل سر آگے دیکھیے علامہ صاحب, میں کہہ رہا تھا رک جائیے, نہیں وہ بات ٹھیک ہے, میں کہہ رہا تھا رک جائیے. عرض یہ کر رہا ہوں, عرض یہ کر رہا ہوں, انہوں نے جو بات کی ہے رسول اللہ کی, ارے میں بڑی بھی فکر نہیں کی. جی جی کیونکہ تو ابھی کو ماننے والے کیوں کر رہے ہیں؟ جی جی کیونکہ آغا جان نہیں, یہ تو جملہ ہے. نہیں جملہ تو ہے. آپ کے خوبصورت چہرے پہ بھینی بھینی مسکراہٹ محسوس کرتے ہوئے میں سمجھ گیا کہ جملے کی ہیٹ آپ کو کیسے محسوس ہوئی. بہت سارے جوابات ہیں جو میں دینا نہیں چاہ رہا. نہیں ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ان کو پتا تھا حکمت کیا ہے, اور اس رسول کے معاملے میں کیا حکمت ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر امر ہوتا تو علی کیوں نہ اڑاتے گردن؟ تو پھر آج کیا مسئلہ ہے, ان روایتوں کو بیان کرنا آج کیا مسئلہ ہے؟ بات تو ٹھیک ہے, بہت ختم واپس ہوگا, میں بتا رہا ہوں آپ کو. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو جن کی میں بات کر رہا ہوں تہمت لگائی گئی, یہ بعد میں لکھی جانے والی بنی امیہ اور بنی عباس کی کتابیں ہیں جن کو آج دین کا حصہ سمجھ لیا گیا, اور ان کو مکمل دین سمجھا جا رہا ہے. بنو ہاشم ایک فرد ہے, ٹھیک ہے, اور اس نے ان کو بھی لگائی ہے, سمجھا جا رہا ہے ابو لہب نے, اور ان کو سمجھا جا رہا ہے, اور یہ ہاشمی تھے, ہاشمی تھے, ان کو آج دین کا حصہ سمجھا جا رہا ہے, اور اس کو کہا جا رہا ہے یہ تواتر سے ثابت ہے. پرابلم یہ ہے, پرابلم اس وقت یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ دین مبین اسلام وہ جو نبی نے کیا, نبی نے کہا, کرنے کا حکم دیا. اب وہ ہم تک کیسے پہنچا؟ اصل بات یہ کہ آپ لے کے سورس سے رہے ہیں, آپ اس سورس سے لے رہے ہیں کہ جس میں انقطاع ہے, اس میں لے رہے ہیں جس میں خطائیں ہیں, اس میں لے رہے ہیں جنہوں نے گردنیں کاٹ کے بھی اب تک وہ اوکے ہیں اور قابل اتباع ہیں, یا ان سے لے رہے ہیں جو درجہ عصمت پہ فائز. یہ طے کرے گا کہ آپ تک صحیح رستے سے پہنچا ہے, پورا پہنچا ہے, آدھا پہنچا ہے, عالموں سے پہنچا ہے, جاہلوں سے پہنچا ہے, کس سے پہنچا ہے. پرابلم یہاں پہ ہو رہی ہے, آپ 4-5 مشہور چیزیں لے کے گئے جی یہ دین اللہ نے اس پہ پوچھنا ہے, اس کے علاوہ کچھ دین ہی نہیں ہے. آپ جرأت کریں یہ کہنے, میں تو کہہ رہا ہوں اس کے علاوہ کوئی دین نہیں ہے. پوچھنے والی بات کر دو, پوچھنے والی بات الگ ہے, دین کا بہت سارا حصہ جس کے اگر آپ نے یہی فرمایا کہ دین وہی ہے جو محمد مصطفیٰ نے فرمایا, بس یہی دین ہے نا, اس کے باہر دین نہیں ہے نا. اب اس میں سوال کروں گا آپ سے, ٹھیک ہے جی, لیکن پہلے جو سوالات بہت سارے جن لے چکے ہیں ان پہ بات ہوگی. جب وہ بطلان کی بات کرے یا خلط مبز اس کو کلیئر کر لیتے ہیں نا. بس آپ اتنا جملہ یاد رکھیے گا, بس دین وہی ہے جو رسول اللہ نے کیا, رسول اللہ نے فرمایا, ٹھیک ہے جی, یہ آپ جملہ یاد رکھیے. جی علامہ صاحب آپ کی جانب بیٹھ رہا ہوں, چونکہ ابھی تک
آپ کی کسی دلیل سے آغا جان متفق نہیں ہیں، دونوں نہیں ہوں گے، آپ بھی نہیں، ان کے میں چاہ رہا ہوں ذرا کنکلوژن نکالا جائے، کنکلوڈ کیا جائے تاکہ ذرا. لیکن ایک بات پر متفق ہیں کہ قرآن قاضی ہے، محمد و آل محمد قرآن کے تابع ہیں، اور یہ میں پہلی بار کسی شیعہ عالم سے سن رہا ہوں. ہاں تو آپ اس پہ متفق ہیں؟ جی فرما رہے ہیں نا. جی قرآن حاکم ہے، محمد علی محمد تابع ہیں، قرآن بالکل صحیح ہے. اچھا اب آپ نے ذکر کیا اپنے، آپ نے پتہ نہیں جس کو شیعہ غلطی کر دی نا، نہیں سنا نہیں، میں کہہ رہا آپ نے پتہ مجھے نہیں پتا کہ آپ نے کتنے بزرگ شیعہ علماء سے یہ بات سنی ہے. اگر کسی بچے سے بحث کر کے آپ لاہور پشاور میں آ رہے ہیں تو اس کے لیے کراچی بھی گیا. اگر کسی مستند عالم دین کی بات کا انکار کرے، نہیں کرے گا. دیکھیں قرآن یہ جو حدیث ثقلین ہے اس میں ہے احدہما اکبر من الاخر، بعض متون کے اندر یہی ہے کہ ایک ان میں سے دوسرے سے بڑا ہے، یعنی جو بڑا ہے، اور بعض میں ہے کہ قرآن مجید ثقل الاکبر ہے، بڑا ثقل ہے، اہل بیت ثقل الاصغر ہے. تو جو انہوں نے خود فرما دیا کہ قرآن بڑا ہے تو میں ماشاءاللہ آغا جان جی آپ کہہ رہے ہیں میں پہلی دفعہ شیعہ، آپ تاثر غلط دے رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ میں پہلی دفعہ شیعہ، یعنی شیعہ کے ہاں مشہور کچھ اور ہے، میں کچھ اور کہہ رہا ہوں. اخباریوں کی بات کر رہا ہوں. اخباری پاکستان میں تو ہے ہی نہیں، وہ تو کچھ ٹولہ ہے جو اپنے آپ کو اخباری کہتا ہے، ورنہ مستند شیعہ اخباری شیعہ عقائد سے ہٹے ہوئے نہیں. مستند اب آیت اللہ سستانی کو تو رسائی نہیں ہے نا، نہیں رسائی نہیں ہے نا، اخباری نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں مستند کی بات کر رہا ہوں. سید سستانی اخباری نہیں ہے، نہیں جو اخباری ہیں. مثال کے طور پر صاحب وسائل اخباری ہیں، مستدرک الوسائل والا اخباری ہے، ٹھیک ہے، صاحب ہدایت، ان کا کوئی بھی عقیدہ تشیع کے خط سے ہٹا ہوا نہیں ہے، وہ ذیلی اختلاف، وہ فقہی اختلاف، ٹھیک ہے، وہ مبانی کے اختلاف ہیں. یہ جو اتفاق ہو رہا ہے، یہاں پہ جو اخباری ہیں وہ اخباری نہیں ہیں، وہ بیچارے 4-4 5-5 اردو کی کتابیں لے کے پیچھے لگا گئے. ذرا وہ بالکل اس کو آپ کسی بھی قوم کا، میں نے اگر آپ کا نظریہ معلوم کرنا ہے نا تو میں آپ کے علماء کو سنوں گا، میں آپ کے ریڑھی لگانے والوں کو، چھوڑوں کو نہیں سنوں گا. آپ نے تشیع کا کرنا ہے، میں اپنی بات بھی نہیں کرتا. اگر مجھ سے کوئی خطا ہو جائے تشیع کے معاملے میں تو یہ میری خطا ہے. وہ علماء نے بیان کرنا ہے. صدیوں کا تو نہیں کہنا چاہیے لیکن کہتا ہوں صدیوں کا مسئلہ حل ہو گیا. اور شاید میری غلطی ہے کہ میں اخباریوں سے ملتا رہوں گا، مستند اکابر علماء سے نہیں ملا. میں اپنی غلطی مانتا ہوں. یہ بہت بڑا مسئلہ حل ہو گیا کہ قرآن قاضی ہے، فائنل اتھارٹی ہے، محمد و آل محمد قرآن کے تابع ہیں. ان کی نسبت سے کوئی روایت ہمیں موصول ہو قرآن پہ پرکھی جائے گی، از روئے قرآن قابل قبول ہے، ورنہ رد ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ہو گیا. اب اگلا مسئلہ وہی کہ اب قرآن پہ پرکھنا کیسے ہے. ہمارے یہاں نیچری بھی ہیں، قرآنسٹ بھی ہیں، پرویزی بھی ہیں، آپ کے ہاں بھی ہوں گے، جو قرآن مجید کو مختلف مفاہیم میں الجھا کر آئمہ کی روایات کا جان بوجھ کے انکار بھی کر دیتے ہیں. آگے پھر اس پر بھی آئیں گے کہ آئمہ کی نسبت سے روایت آتی ہے تو منہ اٹھا کے بندہ قرآن کا فہم بیان دے کہ جی امام کی نسبت سے یہ روایت ثابت نہیں ہو رہی. تب قرآن مجید کو بھی دیکھنا ہے کہ قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے، کہ قرآن کو کیسے سمجھنا ہے. اس کی روشنی میں امام کا قول آئے گا نا. تو آج تو قرآن مجید کو سمجھنے میں اختلاف ہو رہا ہے. ہمارے یہاں غلام محمد پرویز صاحب نے معجزات کا انکار کر دیا اور گھر بیٹھ کے عربی بنائی. وہ میں آپ کو بتاؤں گا پھر کیسے بنائی، اور اس کی روشنی میں روایتیں اڑا دی. چونکہ یہاں اتفاق ہو گیا کہ محمد و آل محمد قاضی سمجھتے ہیں قرآن کو اور قرآن کے تابع ہیں. بہترین. ہمارے ہاں روایات ہیں، میں مزید اس بات کو پکا، ہمارے ہاں روایات ہے کہ معصومین سے جب سوال کیا جاتا تھا تو بعض دفعہ لوگ پوچھ لیتے تھے این ھذا من کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں کہاں؟ امام آیت پڑھ کے سناتے ہیں. سبحان اللہ، ٹھیک ہے، سبحان. اور پھر بعض جگہ فرماتے تھے کہ ہم جو بھی تمہیں کہتے ہیں یا وہ رسول اللہ کی سنت میں موجود ہوتا ہے جو ہمارے تک وراثت کے طور پر پہنچی ہے، کچھ ریٹن صورت میں پہنچی ہے، کچھ جو ہے. یہ سوال ہے کہ قرآن مجید اقوال کا مجموعہ ہے یا ایک منظم کلام ہے، مربوط کلام ہے یا بس اقوال کا مجموعہ ہے، کوئی پس منظر نہیں، کوئی منہ متھا نہیں. بتائیں آگا جان. اگر قرآن مجید منظم بھی ہے، قرآن مجید مربوط بھی ہے، اور قرآن کا اپنا اسلوب ہے، وہ اسلوب نہیں جو یہ طے کریں گے. اللہ کس نے بتایا اپنا اسلوب؟ بتاتا ہوں سر. جی فرمائیں، حکم کریں. قرآن مجید فصاحت و بلاغت کے سر پہ ڈنڈا ہے. بے شک، ٹھیک ہے. اور فصاحت و بلاغت کے جتنے قوانین ہیں قرآن ان کا بھی میزان ہے. ایک بھی فصاحت و بلاغت کا قانون آپ لے آئیں جس کو قرآن نے توڑا ہو. ٹھیک ہے، میری بات سن لیں نا. تو اس لیے جو فصیح و بلیغ جو کلام ہوگا اس کا سب سے بڑا جو سر کا تاج ہوگا وہ قرآن مجید ہوگا. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں. ٹھیک ہے. اب آپ جو کہہ رہے ہیں ما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، قرآن مجید پیغمبر اکرم صلی اللہ، اس آیت کا ترجمہ یہ ہے
کہ ما ینطق عن الہوا، وہ نطق نہیں کرتا اپنی ہوا سے، یہ عصمت پہ دلیل ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ وہ نطق نہیں کرتا اپنی، ان ہوا، یہ ہوا کی ضمیر میں دو نظریے ہیں، ان ہوا یعنی یہ جو قرآن مجید ہے یہ وحی یوحا، وحی ہے جو نبی کریم پر کی جاتی ٹھیک ہے، ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ وہ جو ما ینطق عن الہوا، اور اس نطق کے اندر پھر آگے بات ہوتی ہے کہ وہ اپنے نطق سے، اپنی مرضی سے نطق نہیں کرتا، جو وہ نطق کرتا ہے، یعنی نطق میں پھر عمومیت آ جائے گی، ماں عموم کے لیے عموم کا فائدہ دے رہا ہے، ماں نفی کرے گا، اور نفی جب آتی تب ہاں وہی میں عرض کر رہا ہوں ما کہ ینطق نہیں ہے، جی نہیں ہے، ما ینطق نہیں کلام کرتا، ٹھیک ہے، یعنی کل نفی آ ٹھیک گئی، ہے، ما ینطق عن الہوا، ہوا کی نفی آ ٹھیک گئی، ہے، اب ان ہوا کی ضمیر کہاں لے کے ٹھیک ہے، جانی وہ آپ دو ہے، ان ہوا الا وحی یوحا، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، اب جو ہوا کی ضمیر ان ہوا، یہ ہوا سے مراد کہ اس نے جو بھی کلام کیا ہے وہ اپنی مرضی سے ہوائے نفس سے نہیں کیا، ٹھیک ہے، بلکہ اس نے کہاں سے کیا ہے، وحی یوحا، یعنی قرآن مجید، ایک صورت۔ دوسری صورت، یہ بولتا ہی نہیں مگر، یعنی یہ اپنے ہوائے نفس سے نہیں بولتا، جو بولتا ہے وہ وحی الہی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ وہاں پہ یہ فرق آپ کر سکتے ہیں کہ بعض حکم الہی یہ ہوتے ہیں کہ جو بصورت قرآن ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور بہت سارے ایسے حکم الہی ہیں جو بصورت قرآن نہیں، وہ آپ بھی مانتے ہیں، میں بھی مانتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اس سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ نبی کریم کی ساری جو زندگی ہے وہ مرضی الہی پہ ڈھلی ہوئی ہے، ضروری نہیں کہ جبریل آئے، ہاں وہی کی میں نے یہ اسی- صورت اسی تھوڑی ہے اسی کہ پہ جا رہا جبریل تھا آئے۔ کہ جو- اب اس میں سے آپ عصمت میں خطا، ہاں میں وہ نے کہا کہ جو آپ نے میں استفادہ کروں گا، آپ بیان ماء نافیہ کی جو آپ بات کر رہے ہیں اس کے لحاظ سے کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ کلی نفی ہو گئی، آگے جو اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہا ہے کہ وہ کچھ نہیں بولتے اپنی احوا سے، مگر آگے اللہ تعالیٰ ان ہوا الا وحی یوحا، اب اس میں اگر میں سمجھوں کہ دو احتمال آ گئی کہ ہوا سے مراد صرف قرآن ہے یا کچھ قرآن ہے، صحیح ہے۔ اور قرآن بھی ہے اور غیر قرآن بھی ہے۔ اگر قرآن واضح ہے نا اور قاضی ہے تو خدا کی بات کا ایک ہی مطلب ہوگا، خدا چھ اللہ نہیں کرتا۔ اگر آپ کہیں کہ یہ باز قرآن ہے تو اس کے اوپر آپ کو دلیل دینی نہیں، پڑے گی۔ تو ہم وہی تو آپ سے میں کیوں دوں، خدا سے پوچھتے ہیں نا، خدا ایک ایسی کتاب جی، بھیج بسم رہا اللہ، ہے، بسم اللہ۔ نہیں، آپ اپنا کلام ہم پورا تو کریں۔ قبلہ سے سیکھیں گے، نہیں، ہم سے بہتر کر ہم لیں۔ جانتے ہیں، آپ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا نے ایک ایسی کتاب ابھی بھیجی تک میں ہے۔ آپ کی گفتگو سے یہ سمجھاؤں کہ قرآن مجید کو ڈائجسٹ کی طرح سمجھ سکتے ہیں، دیٹس آل، کیونکہ لغت ہے، جیس بھی اس کو سمجھ آئے گا جو ادبی ذوق رکھتا وہی ہے۔ نا، ادبی ذوق نہیں، آپ کی بڑے relate کرنا چاہیں نا، اس کو ادبی آپ ذوق۔ کی- آپ کسی ناول کے سمجھانے کے یہ لیے کہہ رہے ہیں، سمجھانے کے لیے یہ جی سمجھانے کے لیے میں بھی سمجھانے کے میں لیے کہہ رہا عرض کر رہا ہوں ہوں کہ قرآن، ارے بھائی اگر یہ ویسی چیز ہوتی نا، اگر میں نے جو مثال دی ہے، مجھے یہ سمجھ نہیں آتی، اوورآل ان کا تو میں نہیں کہتا، لیکن صحابہ ہم نے کرام نظریہ مولانا ڈسکس سے کرنا پوچھتے تھے، ہے، مولانا سے پوچھتے تھے، قرآن کے مسائل کوئی پوچھتے اسی تھے۔ مسئلے میں پھنس جاتے تھے۔ ایسی کوئی روایت علم میں نہیں ہے، شاید ہو بھی۔ نہیں مسائل میں جو پھنسا تھا علی کے پاس جاتے تھے۔ قرآن مجید کی بات اسپیسیفک مولا اس لیے علی کر رہا ہوں۔ فقی مشہور ہے، مجتہد مشہور ہے، صحابہ میں کرام اس لیے بات سیاسی کر رہا فقہی ہوں، مسئلے لے کے میں جاتے تھے۔ اس لیے بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ کہیں کہ صحابہ کرام جو ہے وہ قرآن مجید کے جو ہے وہ مسائل مولا علی سے پوچھتے تھے، ٹھیک ہے، یعنی جیسے وہ کلالہ کا مسئلہ ہے جو نبی کلالہ پہ آئے ہیں، بڑی کلالہ پہ آئے، بار بار مسئلہ اب نبی کلالہ پہ آئے، پوچھا، نہیں کلالہ پہ آئے نا، مثال کے طور پر یار آئے نا، کلالہ پہ آ جاتے یہ جزیات پہ آ جائیں گے، میرے لیے مسئلہ نہیں ہے، میرے لیے نہ کلالہ پہ مسئلہ ہے، نہ افاقت محبت پہ مسئلہ ہے، نہ کسی اور چیز پہ مسئلہ ہے۔ میرے لیے مسئلہ یہ ہے کہ آپ ایک جگہ پہ ٹھہر نہیں رہے، یہی کمال میرے لیے سب سے بڑا چلے آپ ٹھہر جائیں کلالہ پہ۔ گفتگو کریں۔ ڈاکٹر میں صاحب بھی بات کرنا چاہ رہا ہوں، سنی شیعہ کا اتفاق ہے کہ قانون میراث ان لائٹ آف قرآن انکمپلیٹ ہے۔ اوکے، اب بات واپس آ جائیں۔ کلالہ کے اوپر اگر حضرت عمر پوچھتے ہیں تو کیا حضرت عمر کے لیے عربی واضح نہیں تھی؟ پوچھا ہی نہیں ہے، اب پوچھا نہیں نہیں ہے، ہے۔ کوئی مثال بھی آپ کے نزدیک ثابت نہیں مولا علی کی پوچھنے والی، اس لیے میں نے پوچھا تھا کہ مجھے پتا تھا آپ نے بہت یار ساری یہ چیزوں کا ممکن انکار ہے، کرنا ہے۔ یہ ممکن مجھے کیسے ان کے ہے؟ چونکہ مبانی کا علم ہے کہ یہ ہر اس چیز کا انکار کر دیتے ہیں، کیوں؟ چاہے آپ ان کو ہزاروں کتابوں کا انکار نہیں سر کریں، نہیں، قرآن کا انکار کیسے کر سکتے ہیں وہ؟ صرف قرآن کا انکار نہیں کرتے، باقی سب کچھ کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ وہاں بھی کرنا کیوں چاہیے کیوں نا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مجید کا انکار کریں گے تو دین سے جائیں گے، باقیوں سے کریں گے تو تحقیق سے جائیں گے، تو ان کو یہ سودا بارے میں ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے انہوں نے روایت کا انکار کیا نا، دلیل دی ہے کہ کیوں آدم کو ہاتھوں سے بنایا۔ ہاں تو ہم ہم تو بھی روایت ہی نہیں ہے، اگر روایت ہونا بھی ثابت ہو جائے، روایت ہونا بھی ثابت ہو جائے، میں پھر بھی اسے تسلیم کروں، وہ روایت ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، صحیح ہے، جب ایک بنایا نہیں روایت ہو، بنایا نہیں۔ پھر ہوتی ہے روایت اب مستند کتاب میں ہوئے، کلالہ پہ پھر گفتگو کر لیں، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیں تاثر وہ دے رہے ہیں جو کہ انہوں نے کتاب کے کچھ حصے پڑھے بھی ہیں، روایات کی صحت اور عدم صحت کوئی الہامی نہیں ہے،
کہ محدثین نے جو اصول بنا دیے وہ الہامی ہو گئے ہیں، ہمارے بالکل صحیح استقراء بات ہے۔ سے ارتقائی مراحل سے وہ معاملہ گزرا، استقراء ہے۔ تو اگر ہم بھی کسی روایت کی صحت اور عدم صحت پر کوئی ذاتی رائے دیتے ہیں تو اس رائے پہ بات ہونی بالکل صحیح چاہیے، بات یعنی کہ ہم تحقیق سے ہٹ گئے ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس روایت کی صحت پر تشیع کو تبرہ کرنے کا موقع مل جاتا ہے، ہم روایت کا انکار کرتے ہیں، تبرہ فارغ ہو جاتا ہے۔ تو وہ لوگ کہتے ہیں یہ تحقیق سے ہٹ تو گئے۔ ہم بندہ بچانے کے لیے روایتوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ بندہ کیوں بچانا ہے؟ بندہ ہم تو بندہ پکڑیں گے، نہیں نا، ہم پکڑیں گے جب بندہ اور آپ ہم پسندیدہ ہو ہم اس کو نہ محمد والے محمد کے خلاف ہوگا بندہ پکڑا جائے پکڑا جائے گا۔ گا۔ ہاں جب بات علی چھوڑ دیں گے۔ اور آل علی کو ہم تو ہم تو نہیں پکڑتے ہمارا نا۔ تو ناسبی پر کروڑ لانتے ہیں۔ ہاں، اور نسبی صرف وہ ہے کہ جو مولا آپ کے مطابق جو امیر المومنین کو گالیاں دیتا ہے، فقط وہی جو ہے۔ ان کی خلافت کو نہیں مانتا، جو ان کو خلافت کو نہیں مانتا وہ کیا ہے؟ نہیں لینا ہوتا، نہیں نسبی ہے۔ ناسبی ہے۔ تو طلحہ اور زبیر کو کیا کہیں گے؟ وہ معذرت کر گئے تھے، ہاں معذرت۔ حضرت عائشہ کو کیا موجود ہے، کہیں انہوں نے گے؟ معذرت کی حضرت ہے۔ عائشہ کو کیا کہیں گے؟ انہوں نے معذرت رپورٹ ہے سر، معذرت روایات موجود بالکل ہیں۔ نہیں ہے۔ روایات موجود ہے سر۔ سر آپ کہہ رہے بالکل نہیں ہے، آپ کی کتابوں میں نام ہے سر۔ آپ تسلم، آپ اس کے میرے اوپر روایات ڈبیٹ موجود رکھیں۔ ہیں۔ شیخ البانی نے پورا اس پہ مضمون لکھا ہے۔ آپ کے شیخ البانی میرے لیے قابل قبول ہیں۔ ہم تو اپنی بات کر رہے ہیں نا، میں تو آپ کو آپ پھر آپ کی روایت پیش کریں، ہم بولیں گے ہم ہمارے لیے خالی میں ہے۔ کوئی جواب نہیں دے رہا۔ اصل یہ ہے، اچھا آپ یہ مانتے ہیں کہ جب وہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی خلافت کا انکار کوئی کرتا ہے ہی نا، جب وہ انکار کر رہا ہوتا ہے تو حالت نصب میں ہوتا ہے، جی مولا حالت نصب میں ہوتا ہے اس وقت۔ جی اور ناسبی کا حکم کیا ہے؟ کافر نہیں ہے، کافر تو میں بھی نہیں کہہ رہا، ناسبی کا حکم کافر کیا ہے؟ میں نہیں ہے۔ حکم پوچھ رہا ہوں۔ بس بتا دی، اور کیا کریں؟ جو کافر نہیں آپ بس ٹھیک ہے، دائرہ اسلام سے خارج نہیں۔ بڑی رعایت کی ہے کہ کافر نہیں ہے، تو اور کی کریے؟ اس کا اصل حکم بتائیں، آپ کو بھی پتا ہے کافر کافر تو یزید میں نہیں ہے جس نے گلا کاٹ دیا۔ ہاں تو میں کہہ رہا ہوں نا، یہ رعایت کر رہے ہیں، وہی میں نے کہا نا کہ بہت ساری چیزوں کا انکار اہل حق کریں گے۔ میں سے نہیں ہے۔ ہاں صحیح ہے، چونکہ آپ یہ جماعت بتائیں جو بنتا ہے، آپ کو بھی پتا ہے۔ نہیں میں کیا بتاؤں جو بنتا ہے، جس نے جو بنایا وہ اس سے پوچھ لیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مولا کائنات کی خلافت حقہ کا انکار کرنے والا اہل حق میں سے نہیں ہے، بہترین گفتگو ہے۔ اب اس سے بڑھ کر کیا کہیں؟ اہل تسنن میں سے بھی نہیں ہے۔ یعنی وہ صحابی جس ٹائم انکار کر رہے تھے، پہلے ہم صحابہ پہ بات کر لیں کہ صحابی کی تعریف پہ بات کر سر ٹھہر جاؤ، یہ دیکھیں نا اگلا کٹا کھلے گا، لیکن مسئلہ نہیں، مجھے پتا تھا کہ یہ ایسے جو ہے نا چڑیا ہوتی ہے نا، وہ چونچ لے یار یہ تعصب سارا مجھ پہ دے رہا ہے کہ میں بھاگے جا رہا ہوں، میں بھاگے آپ ہی جا رہا کہیں، نہیں، میں نہیں، نے ایک بات بھی نہیں، میں نے ایجاد نہیں کی، آپ پورے پوڈ کاسٹ دیکھ لیجیے گا دوبارہ، ایک بات بھی ہوں۔ وہاں قرآن مجید مراد ہے، سیاق کلام دیکھ لیں، نظم کلام دیکھ لیں، اس سے پہلی اور بعد کی صورت کا ربط دیکھ لیں۔ یہاں صرف قرآن مجید زیر بحث ہے کہ جب محمد الرسول اللہ پہ قرآن نازل ہوتا ہے تو پہرے لگا دیے جاتے ہیں، اور یہ قرآن کی جو واقع غرانیق کی مثال دے رہا، وہاں پر بھی جو آیت زیر بحث ہے وہاں پر بھی یہی ہے کہ شیطان کوشش کرتا ہے پر ہم پہرے لگا دیتے ہیں۔ اور سورۃ جن کے اندر جو بات زیر بحث آئی ہے کہ جنات پہلے وہاں سے باتیں اچک لیتے تھے، لیکن اچانک سے جنات کا جب وہاں سے گزر ہوا تو جنات یہ کہتے ہیں کہ شہاب ثاقب آتا ہے اور ہمیں دور پھینک دیتا ہے، اور جن حیران ہوئے کہ ان زمین پر کچھ نیا ہونے والا ہے، انسانوں کے لیے کوئی اللہ تعالیٰ رحمت کرنے والا ہے کہ اوپر پہرے کیوں لگا دیے۔ تو یہ تائید کریں گے قرآن جب نازل ہوا ہے تو پہرے لگا، براہ راست قلب اطہر پر نازل ہوا ہے۔ یہ ہے عصمت کہ قرآن مجید جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہو رہا ہے تو پہرے لگا دیے تھے، کوئی خطا نہیں ہوتی۔ اس کو ہم یوں بیان کرتے ہیں، تحصیل دین میں اور ترسیل دین میں نبی سے غلطی نہیں ہوتی۔ تحصیل دین میں خدا سے دین حاصل کر رہا ہے اور آگے دین پہنچا رہا ہے، یعنی وہ جو ڈیوریشن ہے، دورانیہ ہے، اوپر سے لے رہا ہے ہاں، اور آگے دے رہا ہے، اس میں غلطی نہیں کرے گا۔ ٹھیک ہے۔ دیکھ لیں اپنے حسن کو، دیکھ لیں سب کے ہاں یہ اسی پہ چلتے ہیں کہ جو معروف ہوتا ہے، یہ جو بات کر رہے ہیں نا سب اس کو وہ یہی کرتے ہیں کہ وہ معروف کو کہاں سے دیکھتے ہیں، جملہ معروف باہر کھڑے ہوئے۔ میرے لیے تو وہ حجت شرعی نہیں ہے نا، شافعی ہوں آپ نے ہمارے منہج کی بات کی، اس کا تعارف آپ کا منہج آپ سمجھ غلط رہے ہیں، آپ کے صحیح نہیں ہے۔ جی میں سمجھا رہا ہوں، ہمارا منہج بھی جن کا پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ باہر کھڑے ہیں، وہ سمجھائیں گے مجھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں آپ معروف کی بھی اگر بات کریں تو معروف بھی کہیں سے تو پتہ چلے گا، کلام سے پتہ چلتا ہے بھائی کہ کلام بھی کسی کا آپ نے سنا ہے تو اس کا معنی تو ڈھونڈیں گے نہیں ڈھونڈیں ہمارا گے، نظر آ رہا ہے نا۔ دیکھیں مثال دیتا ہوں آپ کو، کنکلوڈ کریں، مثال دیتا ہوں، علامہ صاحب آپ کی گفتگو پہ کنکلوڈ ہے، مثال دیتا ہوں۔ مجھے یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی کہ بندے کو وہی ہو جائے گی اس کا معنی یہ جب میں عربی نہیں ہوں تو مجھے لام حال عرب کی کتب کی طرف تو جانا پڑے گا نا، لغت میں بھی اور ان کے اشعار میں بھی معلوم ڈھونڈنے کے، یہ اس کا بھی انکار کر رہے ہیں، اور اس کے لیے مجھے سیاقت بھی معلوم کرنی چاہیے گی کہ یہ حیت کس کے لیے استعمال ہوتی ہے۔
یہ بعض دفعہ حیت ایک ہوتی، تھوڑا سا فرق ہوتا ہے تو پورے کا پورا معنی بدل جاتا ہے. مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک روایت میں ہے کہ گزر رہے تھے اور کچھ لوگ کام وام نہیں کرتے تھے، بیٹھے گپے کر رہے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ کیوں نہیں مطلب یہ کرتے کام وام کیوں نہیں کرتے؟ تو انہوں نے نحن متوکلون، ٹھیک ہے کہ ہم جو ہے کیا ہے اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں. اسی مادے کو نبی نے صیاغت سے بدلا، معنی ہی بدل گیا. کیا نبی کریم نے فرمایا انتم متکلون، تم متوکلون نہیں ہو بلکہ تم کھانے پر صرف یہ ہو نا کھانے والا بھی نہیں، تم سست لوگ ہو، تم ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے. ٹھیک ہے. اب اس کا مطلب ہے صیاغت بدلے تو معنی بدل جاتا ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لفظ کی ساتھ مادہ وہی رہا. یہی میں بات سمجھانا چاہ رہا ہوں. مادہ ہر بات سنیں نا، یہی کہہ رہا ہوں نا کہ لغت عرب کو اچھے طریقے سے جانچیں. یہ میں کہہ رہا ہوں کہ جب مادہ آتا ہے، مادہ معنی دیتا ہے، صیاغتیں معنی میں ہیر پھیر کرتی ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ مادہ معنی دیتا ہے. ہمیں جب بھی کوئی چیز لینی ہے ہم نے پہلے مادے کی طرف رجوع کرنا ہے. امام شافعی بھی کرتے تھے، ان کی بحثیں موجود ہیں. کوئی امام ایسا نہیں، کوئی اہل سنت ایسا نہیں جو یہ دعویٰ کرے، ایسا نہیں ہے. وہ پھرنے کے بعد ان کو پتا چلتا تھا کہ یہ معروف معنی ہے، یہ مراد ہے. انہوں نے مثال کے طور پر اس زمانے کے جو علام اہل سنت کے ہوں گے ان کو دیکھا ہے، پڑھا ہے، پھر انہیں پتا چلا یا ان کو یہ ہوگی کہ یہ مجھے سمجھ آ رہا ہے معروف ہے. چلے کنکلوڈ کریں. یہ کنکلوڈ کریں. ٹھیک ہے. کنکلوڈ کریں. میرے بات کا مطلب یہ تھا، میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں جو بحث مباحثہ ہے نا لفظ کو لے کر، کہ بعض اوقات قرآن مجید کی آیات کے اندر کسی لفظ کی حقیقت کو جانچنے کے لیے وہ اس کے لغوی مفہوم کی طرف جاتے ہیں، پھر اس میں قیاس پیدا کر کے. قیاس غلط ہے. قیاس پیدا کر کے نا اہل عرب اس لفظ سے واقف ہی نہیں ہوتے. اگرچہ یہاں پہ بحث موجود ہے کہ قیاس سے آپ کی مراد قیاس منطقی ہے یا قیاس اصولی ہے، یہ بحث موجود ہے. مگر قیاس غلط ہے. لیکن ایک قیاس غلط ہے، ایک ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، سب کے ہاں ایسے، یہ میرے ہاں نہیں. ایک قیاس غلط ہے. میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ زبان کے اندر جنہوں نے قیاس کی جو قسمیں بیان کی، میں لفظ کے معنی کو بطور کلی نہیں کہہ رہا کہ حاکم وہ ہے کہ آخری فیصلہ اسی بھی کرتے ہیں، لیکن میں کہہ رہا ہوں وہ دخیل ہے. لفظ کا معنی دخیل ہے، معنی اصل ہوتا ہے. اور اصل میں کب انکار کر رہا ہوں، لیکن کلی کھولے نا ذرا بات کو. کلی کا مطلب یہ ہوتا ہے، مطلب ہے میں اگر کہوں میں یہ کہوں کہ آپ نے جب میں نے لغت میں معنی دیکھ لیا تو بس کلن اب مجھے کچھ اور نہیں دیکھنا، مجھے حکم اسی پہ لگانا ہے، ایسا نہیں ہے. بعض دفعہ مجھے جیسے آپ نے عرف کی بات کی، بعض قواعد کی بات کی، یہ چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں کہ اللہ ہو سکتا ہے یہ وہ چیز جو سمجھا رہا ہے وہ اور ہو، جو چیز اس میں ہے وہ اور ہو، ایسا عین ممکن ہے. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا، ہو سکتا کیونکہ وہ بھی لغت ہوتی ہے. پھر دوسری چیز، بعض دفعہ ایک لفظ کے جو معنی مختلف متعدد ہوتے ہیں وہاں پہ وہ مراد نہیں ہوتا. جیسا کہ نبی کریم کے لیے وحی کا استعمال شیئن اور کسی اور چیز لغت کی مثال ہے نا، قرآن کی وحی کا لفظ لغت کی بات کر رہا ہوں نا، وحی کا لفظ لغت میں نہیں آتا. ٹھیک ہے، کیا مثال ہے؟ ٹھیک ہے کہ مثلا وحی کا لفظ نبی کے لیے استعمال ہو تو قیود اور ہوں گی، کوئی قیود اور ہوں گی. کیا قیود اور ہوں گی. اور جب شروع میں نے بات کی تھی یہی کی تھی کہ جب لفظ کسی کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اس مخاطب کی نسبت دیکھا جاتا ہے کہ اب اس کا معنی کیا ہے اور وہ مراد متکلم کیا تھی. ٹھیک ہو گیا، یہ چیز دیکھنے کے بعد فیصلہ ہوتا ہے. چلے میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ اس کو کنکلوڈ کریں دونوں حضرات، تاکہ میں اگلا سوال رکھوں. محرم الحرام ہے اور میں چاہ رہا ہوں کربلا کے حوالے سے ذرا ایک دو سوالات میں آپ کی خدمت پہ رکھوں، بلکہ کنکلوژن ہو گیا. ہاں ٹھیک ہے، زبان کے لحاظ سے کچھ حد تک بات ان کی بھی ٹھیک ہے. میں صرف یہ کہا، انہوں نے وضاحت کر دی کہ قیاس نہیں ہوتا زبان کے اندر کہ آپ کسی ایک لفظ کے مادے کو طے کر کے اس کے اندر اپنی طرف سے وہ معنی پیدا کریں. مثال کے طور پر اگر آپ اشارہ کریں، میں جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں ایک طبقے نے جن کا معنی کیا کیا ہوا ہے، جن جنہ سے چھپی ہوئی چیز، نظر نہ آنے والی چیز، وہاں سے قیاس کر کے انہوں نے قرآن کے اندر جن جو مخلوق ہے اس کو صحرائی بدو بنا دیا کہ یہ شہر والوں کو نظر نہیں آتی. دیکھیں اب یہ مادہ اشتقاق سے وہ آگے گئے ہیں، یہ طریقہ کار غلط ہے. اگر معنی قرآن سب کے نزدیک واضح تھا جیسے آپ یہ تو قیاس ہے نا. نہیں طریقہ کار غلط کرتے ہیں نا. ہاں اب اس جگہ پہ طریقہ یہ بڑا اچھا ہو گیا. یہ قاضی پھر محمد والے محمد نے قرآن فہمی کا طریقہ طے کیا، اس میں قضاوت والی بات کہاں سے آئی؟ یا تو وہ قرآن کے حکم سے آگے جائیں آپ، یعنی کس طرح قضیے کو پلٹ یہ تو قرآن کے حکم میں ہی ہے. بالکل اس میں قرآن کو سمجھنے کے لیے قرآن کتابیں سمجھنا ہو
अगर आइंदा किसी आयत को समझना हो तो इन उसूलों पे अमल करना, कुरान समझ में आ जाएगा। इसमें काज़ावत आपने अभी यही कहा, मैंने कहा उसलूब अगर आले मोहम्मद तय कर दें तो हम कुरान को जल्दी समझ सकें। आप क्या कह रहे हैं आगे से रिवायात बहुत सी हैं मोहम्मद वाले मोहम्मद की निस्बत से, जिसको कुरान पर जब पेश किया जाए तो अभी जैसे ये 2 आयतों पर तो बात जैसी हुई सो हुई कि वहाँ पे मानी का मसला बन गया, पैगम्बर ये नहीं करते वो नहीं करते, ये सब वो रिवायती नुक्ता नजर चल रहे हैं तफासिर की रोशनी में। अभी तक बराह रास्त चाहे मैं हूँ चाहे ये हैं, बराह रास्त उस आयत को ज़बान व बयान के असालीब के लिहाज से बयान ही नहीं किया गया, अभी तक नहीं किया गया। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल। और इसमें सिर्फ मैं इशारा कर दूंगा कि इनके यहाँ सिर्फ अलामा तबाई के यहाँ ये मिलता है कि वो कुरान मजीद की तफसीर को बराह रास्त अरबी मतन और कलाम अरब की रोशनी में करते हैं, या हमारे उस्ताद शेख मोहसिन नजफी साहब बहुत बड़े आदमी तबाई, बाकी सारे तफसीर बिल मासूर करते हैं और रिवायात को कुरान पे काजी बनाते हैं। एक तो सिर्फ ये 2 हस्तियां नहीं हैं, इनके अलावा भी मेरे इल्म में 2 हैं। ठीक है, दूसरी बात है वो सिर्फ इसी मनहज पे नहीं चलते, वो भी मासूर तफसीर लेते हैं। चलिए। सैयद तबतबाई नहीं सैयद तबतबाई पूरा उनका मनहज तो सर मनहज ये नहीं है, आप उनकी तफसीर अभी ले चलो मैं गलती कर रहा हूं, फिर मेरी ना बात मजीद मजबूत है नहीं। आपने उसका एक हिस्सा दुरुस्त बयान किया, दूसरा हिस्सा अच्छा सैयद अगलबन रिवायात से तफसीर करते हैं। नहीं सर, बात सुन लें। सैयद तबतबाई रिज़वानुल्लाह ताला अलैह का मानना ये था कि वो माना मफहूम को तो लेते हैं, वो कुरान की तफसीर कुरान की आयत से करते थे। ठीक है, कुरान की एक आयत को खोलने के लिए दूसरी आयत इस्तेमाल करते थे। तो उनका मबना ये था कि कुरान को कुरान से समझा जा सकता है, फिर अपना मतलब जो समझे होते थे उसको अपने ऊपर इक्तिफा नहीं करते थे, फिर मासूम इनकी रिवायतों से तायीद ले गया। बिल्कुल सही है। चले अब करबला पे जरा बात करें। इसीलिए आप देखेंगे कि उनकी तफसीर में हर बहस के आगे में वो ठीक है से रवाई होगी। नहीं बेहतरीन गुफ्तगू, चूंकि तबाई की आपने बात की, कलाला रह गया, शेख मोहसिन अली नजफी कलाला रह गया वैसे कलाला। चले वो अगली नशिस्त में कर लेते हैं, अगली नशिस्त में, ठीक। अगली नशिस्त जो हमारी इंशाल्लाह जल्दी होगी मुहर्रम में, अगर आप हमको वक्त देंगे तो मुहर्रम में हम इसको रखेंगे। तो तबाई के हवाले से मैं एक जुमला अर्ज करूँ, चूँकि मैंने पढ़ा कि बड़ी खूबसूरत बात उन्होंने फरमाई कि क्या मालूम कि सूरा यासीन वही हुसैन हो कि जिसका है यानी सर नहीं था। बेहतरीन इशारा और बेहतरीन गुफ्तगू, अल्लाह ज़ाहिर है कि इस हवाले से हमारे इश्क में भी औज अता फरमाए। तो मैं ज़रा करबला के हवाले से, चूँकि मुहर्रम है, करबला के हवाले से अल्लामा साहब आपकी खिदमत में सवाल रखूँगा कि यजीद उस सिस्टम का बराह रास्त हिस्सा ही नहीं था जो बहुत पहले से ख़राब हो चुका था। यानी मौला अली पे तबर्रा किया जाता रहा, मौला हसन को जहर दे दिया गया और बहुत सारे मामलात होते रहे। तो यजीद बराह रास्त उस पूरी सिस्टम का हिस्सा नहीं था जो मामलात ख़राब रहे, यानी मौला अली पर तबर्रा होता रहा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 23 साल मेहनत को किस तरह से एकदम फरामोश कर दिया गया और मौला हुसैन का गला काट दिया गया, करबला दर हकीकत क्यों हुई, जरा इस पे बात हम कर रहे हैं। देखिए, जो बात आपने ये फरमाई ना कि एकदम से नबी करीम की, ऐसा एकदम नहीं हुआ, इसके पीछे पूरे 50 साल है। सही है। इसको पैदर पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत के बाद जब आप इस दार फ़ानी से दारुल बका की तरफ चले गए तो सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस पे पाबंदी लगाई गई। ठीक है, तारीख़ी तौर पे मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद जो दूसरा मरहला आता है, फिर उसके बाद जो है वो अहलुल बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को एक गोया के महसूर कर दिया गया, ना कि उस कैद खाने में, लेकिन अमली तौर पे उनको आप कहें कि साइड पे कर दिया गया। ठीक है, ठीक है। जो दीन का असल मंबा और महवर थे, सही है, उनको जो है वो साइड पे कर दिया गया। ये भी एक करके उसके बाद अपने पसंदीदा अफराद को दीन की तशरीह के ऊपर लगाया गया। ठीक है, ये भी बाकायदा। उसके बाद एक एक करके सुन्नतों को तब्दील किया गया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किसकी जानिब से? जो अफराद मौजूद थे उन्हीं की जानिब से होगा, जाहिर है। ठीक है, नहीं जो आका के जानशीन थे वो तो, अब मैं इससे आगे और कुछ कह नहीं सकता ना, प्रॉब्लम ये है। सही। उसके बाद ये हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबी करीम की सीरत के मद्दे मुकाबल रिवायतें बनाई गई जिनको नबी की सुन्नत कहा जाने लगा। ठीक है, वज़ाइन का दौर आया, एक पूरी मशीनरी लगाई गई और तारीख, चूँकि ये तारीख़ी बातें हैं और तवारीख़ में ये चीज़ें साबित हैं। ठीक है, और फिर जब यजीद आता है तो यजीद नाउज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक खलीफा रसूल बन के वहाँ बैठा हुआ था और लोग उसको तस्लीम भी कर रहे थे, लोग सहाबा भी उसकी बैत भी कर रहे हैं। आज भी लोग चीखते हैं ना कि जब सहाबा ने बैत कर ली थी तो शिया कौन होते हैं उसका इनकार करने वाला। तो अब मुझे नहीं पता कि उनको मैं क्या कहूँ, जब हुसैन ने नहीं की तो बाकी कौन होते हैं करने वाले? ये तो ठीक है, ये तो हम कह रहे हैं ना हकीकत आप उन लोगों का और उनका हिसाब लगाएं जिन्होंने बैत कर ली थी। ठीक है, तो सवाल ये कि ये
ایک دم سے نہیں ہوا، یہ باقاعدہ ایک پلان کے تحت چیز چلی ہے. اور امام حسین علیہ السلام کے مد مقابل ایک بندہ خلافت کا دعوے دار ہو گیا اور حسین سے بیعت مانگ رہا ہے، یہ ایک دم سے نہیں ہو گیا. اور حیرانگی آخری صحابی جو اس دنیا سے گئے ابو طفیل عامر بن واصلہ، جی 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 100 ہجری میں 107 ہجری میں یا 110 3 اقوال ہیں. جی جی ٹھیک ہے، اب اس کا مطلب ہے 60 ہجری میں تو بہت سارے ہوں گے. بالکل. تو صحابہ اکرام کی موجودگی میں ایسا شخص دعویٰ کر رہا ہے کہ میں نبی کریم کا، تو اب مجھے بتائیں یعنی دین کی شکل کتنا بگڑ چکی. صرف 50 سال میں، صرف 50 سال میں آپ کہہ رہے ہیں اب تک محفوظ آ رہا ہے، صرف 50 سال میں یہ حال ہے. اور تصویر محمد کو قتل کر دیا گیا. اور آپ یزید کی اگر وہ پڑھیں، ایک طرف یزید کی سیرت پڑھے اور ایک طرف اس کی بخاری کی روایات پڑھے تو آپ کو مماثلت بھی نظر آئے گی. میں اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کہہ سکتا پردے میں رہ کے. ٹھیک ہے کہ اس قدر سنت رسول کو بگاڑا گیا ہے، اس قدر سمجھانے. علامہ صاحب اگر آپ مجھے سمجھا دیجیے، طفل مکتب ہوں کہ بخاری کی روایات ایک طرف پڑھ لیں، دوسری طرف یزید کی شخصیت رکھ لیں، ایک جیسی نظر آئیں گی. میں ذرا سمجھ نہیں، میں ان کی بات کا پورا خلاصہ کر دیتا ہوں، بلکہ آپ تلخیص کیجیے. تلخیص کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے نا، اس کو سمرائز کرتے ہیں. بنیادی بات تو یہ ہے کہ یہ یہاں تک تو بات ٹھیک ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد محمد و آل محمد کے حوالے سے جو دلوں کے اندر بغض و عناد تھا، چونکہ منافقین عجم تو وہاں آ گئے تھے، چند ایک منافقین عرب بھی آپ کہہ لیں، تو مولا کائنات سے متعلق، مزید آل محمد سے متعلق وہ چیزیں آہستہ آہستہ لوگوں کے ذہنوں میں بھی تھی اور آہستہ آہستہ وہ باہر بھی آ رہی تھی. لیکن یہ کہنا کہ صحابہ کرام نے حدیثوں پر پابندی لگائی، ہم اس کو مثبت لیتے ہیں، ہم اس کو منفی اصل بات کو مانتے ہیں، اس کی آگے تعویل کرتے ہیں کہ تعویل وضاحت کا تعویل کرتے ہیں، یعنی اصل قضیے کو مانتے ہیں کہ پابندی ہوئی، لیکن اس کی وجہ پھر آپ کو وجہ بتاتے ہیں کہ پابندی کوئی منفی نہیں تھی، اس لیے مولا کائنات سے بھی سنی شیعہ کی روایتیں بہت کم ملتی ہیں، وہ پابندی کی وجہ سے کم تھی. بہرحال تو حالات بگڑے تھے، ہم اس کو مانتے ہیں، اور وہ حالات بگڑنے کے نتیجے میں پھر سیدنا حسین ابن علی کو زبردستی بیعت پر آمادہ کرنا اور ان کا انکار اور یہ ساری چیزیں. اور یہ بھی ہے کہ آوازیں لگ گئی تھی کہ یہ خلیفہ رسول ہے، یہ ہے، ایسے ہے، ویسے ہے. تو انہوں نے دین کی بات کی، تو دین اس وقت بھی محفوظ تھا، آج بھی محفوظ ہے. جس کو یہ سنت کہتے ہیں نا، وہ اسوہ حسنہ ہے. دین کی شکل بگاڑنے والا یزید کیا بگاڑا؟ تخت پہ آ گیا. بگاڑا کیا؟ بگڑنے دیا نہیں گیا، وہ تو تیار تھا. پھر نہیں نا بگڑا آقا جان، تو میں کہہ رہا ہوں تیار تھا. ارے حسین نے نہیں بگڑنے دیا نا. میں تو کہہ رہا ہوں نا، مولا حسین آئے نا، دین وہی محفوظ ہے، آج بھی محفوظ ہے. آج بھی حسین کا ہی کوئی فرزند ہے اس کی وجہ سے محفوظ ہے. ہم امت کی وجہ سے نہیں کہ کوئی اس میں شک نہیں ہے، امت کی وجہ سے نہیں کہ ہم کہیں تو صرف ایران میں محفوظ ہے. نہیں جو سنی، یا تو سنی ہے. نہیں، میں اولاد سے امام مہدی علیہ السلام کی بات کر رہا ہوں. چلے امام مہدی پر بات ہوگی، وہ تو بات کر لیں گے، بات تو الگ کریں گے، اس کے لیے سر میں تو چاہ رہا ہوں ہم اس سلسلے کی بقا کی بات کر رہے ہیں. ہم شیعہ سنی کی وجہ سے بات نہیں کر رہے، کوئی شک نہیں. یہ ہمارا آل محمد ہے نا، آل محمد ہے، یہ آل محمد ہے. سید خامنہ کی وجہ سے بات. آقا جان، علامہ صاحب، یہ آل محمد ہے پوشاک پہ جن کی، یہ آل محمد ہے پوشاک پہ جن کی، پیوند تو مل جاتے ہیں، دھبا نہیں ملتا. بے شک. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ یزید بن معاویہ سے متعلق کچھ حقائق ہیں اور کچھ فضولیات ہیں. ہم ان بنیادوں پر بات کریں جو تاریخ کے ہاں مسلم. فضولیات یزید کے متعلق یعنی کہ وہ سنی سنائی روایتیں ہیں نا، وہ تو آل محمد سے متعلق بھی ملتی ہیں. اچھا، آپ تھوڑا یزید کو اچھا سمجھتے ہیں؟ بالکل نہیں سمجھتا. یعنی کہ دیکھیں، یہی بنیادی بات ہے. یزید پہ اللہ کی لعنت ہو. بے شک لعنت ہو. گالیں ہو رہی ہے، ملائی بیٹھے ہوئے. عرض یہ کر رہا ہوں کہ سیدنا حسین ابن علی سے بیعت مانگنا یہ سب سے بڑی غلطی، معصیت یزید بن معاویہ کی. اور نہیں مانگی اس نے، یعنی کہ یہ غلطی ہے نا، معصیت ہے نا. ولید بن عتبہ کو بھیج کے یہ زبردستی، یعنی کہ حسین اگر یہ آزادانہ حکومتیں ہیں، عادلانہ حکومتیں ہیں، تو اگر کوئی نہیں مانا جا رہا تو پھر چھوڑ دینا. زبردستی بیعت پہ مجبور کرنا، یعنی کہ چلیں کسی حد تک ان کا اختلاف بھی ہو، لیکن سعد بن عبادہ کے پیچھے ابو بکر نے فوجیں نہیں بھیجی. مولا علی 6 مہینے تک اگر ناراض رہے، اس روایت کو مان لے، تو ابو بکر نے پریشر نہیں ڈالا. میں سنی روایتوں کی بات نہیں کر رہا، حقائق کی بات. صحیح ہے، بہترین. اگر یہ عادلانہ حکومت تھی تو حضرت حسین پر کیوں پریشر ڈالا گیا؟ بالکل صحیح، ٹھیک ہے، بہترین. ہم اس کے خلاف ہیں. جہاں تک انہوں نے وہ صحابہ کی بات کی تو وہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. اگر انہوں نے بیعت کر لی تو ہم اس کو غلط سمجھتے ہیں. عبداللہ ابن عمر خود ظاہر ان کا ایمان حسین ابن علی کے ایمان کے لیول پر نہیں تھا. بالکل ہم نہیں سمجھتے. صحابہ کی یزید کی بیعت کر لینا کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ کہنا چاہ رہے ہیں.
میں اس کو غلط سمجھتا ہوں. نہیں نارمل بات ہے ویسے, نہیں غلط سمجھتا بات ہوں. نارمل ہے یہ. کس لحاظ سے؟ کہ یزید جیسے بندے کی صحابی رسول کی بیعت کر لینا آپ کے لیے نارمل بات ہے. میں اس پر حیران کہ ایک بندہ صحابی اس پر حیران ہے. ایک منٹ ٹھہرے, میں کوئی درجہ نہیں دے رہا. نہیں جو اہل سنت حضرات کے آپ نے بھی کچھ دیر پہلے درجہ دیے ہیں ان کو کہ صحابہ کا مقام ہم سے بہت بلند ہے. ٹھیک ہے, جماعت صحابہ جماعت صحابہ نا, جماعت میں وہ آتے ہیں کہ نہیں یزید نہیں بندے تو آتے ہیں جنہوں نے بیعت کی. پوری جماعت صحابہ اور جس طرح کی آپ بات کر اس پہ اختلاف یہ ہو جائے گا کہ ہم رسول اللہ پر ایمان لانے والے سب کو صحابہ نہیں کہتے. صحیح ہے, بالکل صحیح, بالکل. اچھا صحیح, بہترین گفتگو. میں اصل میں ایک اور سوال اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں چونکہ محرم ہے, رسالت کے مسلمان ہیں. آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں آقا آپ کے جان؟ نزدیک صحابی کی تعریف کیا ہے جو آپ کے یہاں آپ میرے ہاں کہہ دیا تو پھر تو تعریف کی ضرورت ہی نہیں ہے. چلے اس کو ہم اس میں رکھتے ہیں چونکہ کربلا پہ بات ہو رہی ہے. مجھے ذرا یہ بتا دیجئے چونکہ آپ کے ہاں روایت ایک ملتی ہے کہ کربلا میں ظافر جن سر یہ دیکھیں آیا تھا, اور وہ ایک ہوتی وہ چیز کہ جو مسلم ہو تاریخی طور پہ اس کا ثبوت ہو, جس جو مستند کتب کے اندر موجود. ٹھیک ہے. ایک وہ ہے جو پرائمری سورسز میں نہیں ہوتی, بعد میں آتی ہے, 8ویں صدی میں آ گئی, 9ویں صدی میں آ گئی, اس طرح کی بہت یعنی آپ نہیں مانتے. ٹھیک ہے, بہت ساری ایسی چیزیں روایات ہیں جن کے ثبوت کے اوپر ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں. صحیح ہے, بہترین گفتگو. ہم اس کو انکار بھی نہیں کرتے کہ ہمارے پاس رادے پہ بھی کوئی دلیل موجود نہیں ہوتی, بہت ساری ایسی چیزیں. لیکن جنوں کا نوحہ تو ہے. ٹھیک ہے, جنوں کا نوحہ تو رسالت میں بھی اہل سنت میں ہمارے, لیکن یہ دیکھیں اسپیسیفک کسی واقعہ کو لے کے چلنا, اس کو لے کے چلنا, ہمارے پاس اس کے ثبوت اور کسی مستند کتاب میں ہم نے آپ کا بھی یہی موقف ہے. اچھا میں چونکہ آپ نے جب ہمارا یہ آغاز ہوا علمی ٹاکرے کا تو آپ نے فرمایا کہ دین وہ ہے جو محمد و آل محمد بیان کرے. ٹھیک ہے جی, اب مجھے یہ بتائیے کہ آخری سوال ہے آج کے اس علمی ٹاکرے کا, بالکل آخری سوال, اس کو آپ مختصر رکھیے گا کہ آپ نے اپنی زبان اقدس سے فرمایا کہ دین وہ ہے جو محمد و آل محمد فرما دے, بیان کرے. محرم الحرام میں ہم دیکھتے ہیں کہ اہل تشیع حضرات اپنی قمیضیں اتار کر اپنے سینوں پر چھریاں مار رہے ہیں اور یوں ننگ دھڑنگ دکھا رہے ہیں, بے پردگی پھیلائی جا رہی ہے. مائیں بہنیں چوک چوراہوں میں کھڑی ہوئی دیکھ رہی ہیں, ان کے سر بھی ننگے ہیں, اور یہ تمام تر معاملات ہو رہے ہیں. اپنے اوپر چھریاں ماری جا رہی ہیں, سینوں پر چھریاں ماری جا رہی ہیں, سینہ کوبی کی جا رہی ہے, چھوٹے چھوٹے بچوں کو گرم کوئلوں پر لٹایا جا رہا ہے. محمد والے محمد نے یہ کہاں فرمایا ہے, ذرا بتا دیجیے. سر بات یہ ہے کہ ایک ہے جو محمد والے محمد نے فرمایا ہے, اور ایک وہ افعال ہے جو ہم کر رہے ہیں, دونوں میں بڑا فرق ہے. یہ دین نہیں ہے. پھر جو ہم کر رہے ہیں وہ تو سارا دین نہیں ہے نا, ممکن ہے کچھ چیزیں ہم عین دین کے مطابق کر رہے ہو اور ممکن ہے کچھ ہم نے شامل کی. صحیح. اس آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سوال رکھا ہے. جی بالکل. یہ جتنا بھی آپ نے سینیریو بیان کیا, ان میں کچھ چیزیں جیسے ماتم کرنا, سینوں کو بھی کرنا, یہ تو بالکل آل محمد صلی اللہ علیہ اجمعین کی سیرت سے ثابت ہے کہ انہوں نے غم منایا. غم منانے میں چھریاں تیز کرنا, سر ایک منٹ ہے, 9ویں کی رات چھریاں باقاعدہ تیز کی جا رہی ہیں. میں سب پہ آ رہا ہوں, ایک ایک چیز پہ میں آ رہا ہوں. ویسے میں بطور کلی جواب بھی دے سکتا تھا, یعنی ملا کے کل گول کر کے, میں ایک ایک چیز کو وضاحت کرنا چاہتا ہوں تاکہ سب ناظرین بھی اس چیز کو سمجھ لیں. ایک ہے غم منانا, سینوں کو بھی کرنا, ماتم کرنا. جی ماتم کرنا, یہ چیزیں تو سیرت آل محمد سے اس کی تائید ہے. غم منایا انہوں نے منایا اپنے اس دور کے مطابق جو چیزیں ان کے لیے ممکن تھی, کیونکہ وہ بھی محصور رہے ہیں. اور کچھ انہوں نے جیسے کہ سیدہ کونین حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے جو فرط غم میں آ کے اپنا جو ہے ماتھا مبارک جو ہے وہ اس کے اوپر گھوڑ کو جو سواری کی وہ تھی, پلام تھا یا جو بھی تھا, اس کے اوپر مارا اور آپ کا جو ہے وہ لہو لہان ہو گیا فرتے اس میں غم میں. اسی طرح دیگر ہے کہ اپنے چہرے کو پیٹا بعض جگہ پہ ہے اور اس طرح کی. تو یہ چیزیں ثابت ہیں جو آپ کر رہے ہیں, آگ لگانا, کوئلوں کے اوپر کرنا, چھوٹے بچوں کو لٹایا جا رہا ہے. آقا جان اس کا سیرت آل محمد کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. ٹھیک ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ رسم علی اصغر ادا ہو رہی ہے. نہیں, یہ جہالت ادا ہو رہی ہے. جو چیزیں غلط ہیں, جو ماتم ہے, جو غم ہے, جو عزاداری کے شعار ہیں, جو آقا جان جو ماتم اب یہاں ہو رہا ہے نا, یہ بھی آل محمد سے ثابت نہیں ہے, انتہائی معذرت کے ساتھ. میری عرض سنیں, جو چیزیں آل محمد صلوات اللہ علیہ اجمعین کی سیرت مبارکہ سے ثابت ہیں, ہم فقط انہی کا دفاع کریں گے. اگر ہم نے کوئی چیز ثابت کر دی ایسی کہ جو واقعاً تہذیب کے خلاف, مثلا آپ نے کہا کہ سر ننگے باہر آتے ہیں, انتہا آل محمد اس کے خلاف ہیں. پردہ ہر خاتون پہ واجب ہے, وہ جو جلوس میں آئی ہے اس پہ بھی واجب ہے, اور پورا شرعی پردہ واجب ہے.
اگر وہ آئی ہے تو آل محمد کے ساتھ اس کا کوئی لینا اور آگا جان باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ ایک بیٹ بنا کر ماتم کیا جاتا ہے, اور ایک بیٹ بنا, علامہ صاحب ایک بیٹ بنائی جاتی ہے, چھریوں کو یوں پکڑا جاتا ہے, یوں پیچھے لا کے, اور پھر تھوڑی دیر کے بعد تیرا پرسا ہو گیا, ارے ابراہیم حسین میں حجر شہید. دیکھیں ایک چیز ہے کہ زنجیر زنی کرنا فرض غم میں, اس دونوں چیزوں کو جدا کرنا چاہیے بطور غم میں, اور ایک ہے اس کو فیشن بنا کے کرنا, جیسے آپ کہہ رہے ہیں فیشن بنا. سر غم میں بھی زنجیر زنی جائز نہیں, ٹھیک ہے نا, یہ آپ کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے آپ بتا دیں, آل محمد سے روایت دکھا دیں, ٹھیک ہے آیت نہیں روایت دکھا دیں. ٹھیک ہے میری بات سنیں, میں نے ابھی اس کا اصل ثبوت جو ہے وہ پیش کیا, اصل ثبوت پیش کیا. اصل کا ثبوت ہوتا ہے فریاد کا, آگے سے استدلال ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اگر میں نے گلاس یہاں سے یار اس کا بھی ثبوت دکھاؤ, ایسا نہیں ہوتا. کچھ مباحات ہوتی ہیں, کچھ اصل ہوتی, کچھ اس کی فروع ہوتی ہیں, کچھ اس کا استنباط ہوتا ہے. ٹھیک ہے, میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آل محمد سے غم ثابت ہے, غم کے کچھ شعار ثابت ہیں, صحیح ہے, اور خود کہا کہ غم کو عام کرو, اور پھر وہ ہر علاقے میں تبدیل ہوتا رہا. اس پہ پابندی صرف اتنی ہے کہ دین کی توہین نہ ہو. صحیح ہے, تہذیب انسانی جو اصلاً تہذیب ہے, یہ نہیں کہ جو معاشرے میں رائج ہے, جو دین کی تہذیب ہے, اس کی کوئی وہ توہین نہ ہو. آل محمد کے پیغام کو کوئی ٹھیس نہ پہنچے, ان کا جو مقتل اور ان کا جو پیغام ہے اس کو کوئی, اور کسی مسلمان کے جائز حقوق سلب نہ ہو. یہ ساری چیزیں زداری میں ملحوظ ہیں. اگر کوئی اس کے خلاف کرتا, اب میں اس چیز کو کھولنا شروع کر دوں گا, ممکن ہے بعض اہل سنت حضرات یا بعض ہمارے دوست حضرات کو پسند نہ ہو جو یہ کام کرتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن پرابلم کیا ہے, پرابلم یہ ہے کہ مجھے ان دوستوں کو خوش نہیں کرنا, مجھے آل محمد کی بات کرنی ہے. لوگ میرے خلاف نہیں, جائز حقوق سر بہترین گفتگو کی ہے, یعنی کوئی شخص ہے اس کی ماں بیمار ہے, وہ ایمبولینس میں ماں کو لے کر آ رہا ہے مگر ناکے لگا کر بند کیا ہے, جائز حقوق ہے. یہ جائز حقوق نہیں ہے. اچھا بتاتا ہوں کیوں نہیں ہے. جو ہم بند کرتے ہیں نا, یہ ہم نہیں کرتے, یہ آپ کی حکومتیں اور ریاستیں کرتی ہیں. ہم نے ہمیشہ مطالبہ کیا روڈ کھلے رکھے, کیونکہ ہمارے ذمہ داران نے امن کو اس قابل نہیں بنایا. بات سن لیں, اس بات کو سمجھے. جہاں سر ذرا جملہ لے لیجیے, ذرا سوال لے لیجیے. آپ نے بند نہیں کیا, یہ بند کروایا گیا, نہیں, جتنا رش ہوگا ایمبولینس گزر پائے گی. جی ہم تو گزرنے دیتے ہیں, ہم رستہ بنا کے. اچھا, وہ ماتمداری چھوڑ دیتے ہیں آپ؟ بالکل رستہ دیتے ہیں. عشق میں خلل پیدا ہو گیا. نہیں, کیوں خلل پیدا ہو گیا؟ کوئی خلل نہیں پیدا ہوتا. اچھا, یعنی اب آپ ایک چیز کو بنا کے اس طرح پیش کریں کہ بھائی یہ غلط بات ہے. عشق میں خلل پیدا ہو گیا. دیکھیں, آپ کسی چیز کو چٹپٹی کرنے کے لیے اس طرح کہیں. نہیں, میں چٹپٹی نہیں کر رہا, میں کہہ رہا ہوں آپ کو بھی پتا ہے کہ اگر میں نماز بھی پڑھ رہا ہوں کسی ایسی جگہ پہ تو مجھے وہ رستہ چھوڑ دینا چاہیے کسی مسلمان کا حق. سر تو کیا آپ عبادت میں خلل پیدا ہو گیا؟ سر ہر چیز کے قانون ہوتے ہیں, میری عرض سن لیں. وہاں پہ ہم ایمبولینس بھی گزرنے دیتے ہیں, کوئی ایمرجنسی کسی کی ہو وہ بھی کرنے دیتے ہیں, ہم خود گزرواتے رہے ہیں, اور اب بھی ایسا ہوتا ہے. صحیح ہے. اگر آپ کو کوئی نادر مثال اس کی مل جاتی تو اس کو پوری اہل تشیع پہ تو نہیں تھوپا جا سکتا. صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. اب آپ جو بات کر رہے ہیں نا, ذمہ داران کی ڈیوٹی یہ تھی کہ وہ ملک کو اس قابل بناتے کہ کسی کے لیے رستہ بندنا ہوتا, ہم چپ کر کے گزر جاتے, ٹریفک بھی چلتی رہتی. ہم دکانیں بند کرانے کے حق میں نہیں ہیں, ہم نے آج تک نہیں کہا, ہم اس کے خلاف ہیں بلکہ کہ بھئی آپ اگر آپ کا نہیں دل مانتا اور آپ ہمارے ساتھ اس نقطے پہ متفق نہیں ہیں, اپنی دکانیں کھلی رکھیں, ہمیں کیا پرابلم ہے. ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں, یہ جن ذمہ داروں کی تھی انہوں نے بند کی ہے کہ بھئی ہم سیکیورٹی پرووائڈ آپ کو ملک کو بطور کلی تو ہم نہیں بنا سکے پرامن, تو ہم اتنا کر دیتے ہیں. یہ ان کا مسئلہ ہے, وہ آج اتنا پرامن بنا دیں تو ہم تو بسم اللہ ہم کہتے ہیں بھئی آپ اپنی چھتوں پہ کھڑے ہو کے دیکھتے ہیں, ہمیں کیا. ظاہر تشیع کا موقف ہے, ٹھیک ہے, یہ تشیع کا موقف ہے. صحیح ہے. ہم غم مناتے ہیں, سڑکوں پہ بھی مناتے ہیں. جس طرح اہل سنت کی دیوبندیوں کی حتی غیر مسلموں کے لیے یہ پاکستان ہے, ویسے ہمارے لیے جیسے ان کو گلیوں میں چلنے کا حق ہے, اپنی رسومات جو پاکستان کے آئین میں ہے دینی رسومات کو کھل کے منانے کا حق ہے, ویسے ہمیں بھی ہے. ہم کسی کے جو مقدسات ہیں اس کی توہین کو بھی اس میں جائز نہیں سمجھتے. بالکل صحیح, بالکل. یہ ہمارا بہترین گفتگو تشیع کا موقف ہے. علامہ صاحب آپ اس میں کچھ کہیں گے؟ ہاں, ماتم کے حوالے سے گفتگو ان کا ایک موقف ہے. فقہی اختلاف ہے, وہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. اصل موجود ہے تو وہ اتنا بڑا ہاں, مسئلہ نہیں. آپ حضرات کا بہت شکریہ, آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے, اور علامہ صاحب بالخصوص صاحب کا, آپ تو کربلا سے ماشاءاللہ ڈائریکٹ پاکستان تشریف لائے اور ہمیں وقت دیا. اللہ آپ کو سلامت رکھے, اسی طرح آپ علم کی شمع جلاتے رہیں. اور میں چاہوں گا اگر کچھ اختلافات بھی تھے تو آپ ذرا بغل گیر ہو جائیں. وہ ہم پہلے ہوتے رہتے ہیں, کافی بار ہوتے ہیں. نہیں, میں چاہ رہا ہوں کہ ایک بار ہو جائے, ہمارے ناظرین دیکھ لیں ذرا. میں ایک بات میں عرض کروں کہ طلحہ بھائی ہمارے بھائی ہیں, علمی اختلاف اپنی جگہ پہ, ہمارے بھائی ہیں, ہمارے دوست. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اور ان کے نقطہ نظر سے ہمیشہ تقریباً 90% اختلاف یہی اتحاد ہے بین المسلمین کا. لیکن یہ ہمارے ساتھ بہت سارے مقامات میں ہماری محفلوں میں ہوتے ہیں, ہم ان کے پاس اللہ سلامت, تو یہ سلسلہ چلتا ہے. اللہ سلامت رکھے. میں چاہ رہا ہوں ذرا آپ بغل گیر ہو جائیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اللہ سلام. ہم 10 بار بغل گیر ہو. بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ. آپ حضرات کا ایک مرتبہ سے پھر میں قدردان ہوں, آپ نے قیمتی وقت عطا فرمایا. ناظرین کرام,
आज का हमारा इल्मी मुबाहिसा और इल्मी टाकरा आपने देखा और महसूस भी हुए, बहुत इल्म भी आपने हासिल किया। चूँकि मुहर्रम और हराम के हवाले से ये इल्मी टाकरा था और आप अपनी स्क्रीन पर इसको देख रहे थे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना हरगिज़ ना भूलिएगा, ताकि हमारे आने वाले लेटेस्ट अपडेट से महसूस हो सकें। और इस इल्मी मुबाहिसे के दौरान, इल्मी टाकरे के दौरान हमसे, हम हजरात से कोई गलती या सहव हो गई हो तो रब के हुजूर तौबा के तलबगार और माफ़ी के खासगार हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हामी नासिर। अहमद नसीर ऑफिशियल की वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम वीडियोस की अपडेट्स मिल सकें।